अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की एक और नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है असल रूप। तो आइए शुरू करते हैं। मगरिब की नमाज के बाद सुमेरा की मंगनी की रस्म अदा होने वाली थी। तमाम करीबी रिश्तेदारों को दावतनामे भेज दिए गए थे, लेकिन मगरिब की नमाज से 1 घंटा पहले बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। शाम को सुमेरा की खूबसूरत ईरानी बिल्ली छत पर गई थी, फिर वहाँ से और ऊपर आलम बाला की तरफ परवास कर गई। बिल्लियाँ मरती ही रहती हैं। इस घर के मर्दों पर बिल्ली की मौत का कोई असर न हुआ। अलबत्ता औरतें मुतासिर हो गईं कि मंगनी के मुबारक मौके पर एक बिल्ली का मरना बदशगुनी है। सुमेरा रो रही थी और गुस्से से तिलमिला रही थी। रोना इस बात पर आ रहा था कि वो इसकी चहेती बिल्ली थी। गुस्सा इस बात का था कि किसी ने इसे मार डाला था। इसके डैडी और अंकल ने इसे समझाया कि बेटी सब्र करो, घर के किसी फर्द ने इसे नहीं मारा है और छत पर बाहर का कोई आदमी आकर इसे मार नहीं सकता था। पड़ोस की छत से किसी बिल्ले ने आकर इसे हलाक किया है। सुमेरा एक ज़िद्दी लड़की थी, अपनी बिल्ली के कातिल को माफ़ नहीं कर सकती थी, हाँ वो बिल्ला हो या इंसान। वो अपने डैडी का रिवॉल्वर लेकर छत पर गई ताकि कोई भी बिल्ला नजर आए तो उसे शूट कर दे। वो अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। जब भी उसे गुस्सा आता तो वो इसी तरह रिवॉल्वर हाथ में लेकर दंदनाती फिरती थी। कुछ नहीं मिला तो मुलाजमों को ही शूट करने की धमकियाँ देती रहती थी। वैसे सब जानते थे कि रिवॉल्वर चलाना तो दूर की बात है, वो गोली चलने की आवाज़ सुनकर ही कानों पर हाथ रख लेती है। जब वो छत पर चली गई तो इसकी आंटी या होने वाली सास ने कहा, ये शगुन अच्छा नहीं है, मंगनी की तारीख बदल दी जाए तो बेहतर होगा। सुमेरा के बाप ने कहा, अगर आज मंगनी ना हुई तो फिर कभी ना हो सकेगी। आप तो जानती हैं भाभी कि सुमेरा नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। अब तक कितने ही लड़कों को उसने पसंद नहीं किया, ना दोस्ती की, इनके साथ हंसती बोलती रही, मगर जब शादी की बात आई तो इसने इनकार कर दिया। खुदा का शुक्र है कि आपका बेटा वाजिद इसे पसंद आ गया है, वो शादी के लिए भी राज़ी है। इस मौके से फ़ायदा उठाकर फ़ौरन ही मंगनी ना की गई तो हो सकता है कि फिर इसका इरादा बदल जाए। मैं तो चाहता हूँ कि चट मंगनी और पट ब्याह के उसूल पर अमल हो। आज मंगनी और अगले माह शादी। वाजिद के बाप ने तायद की। ठीक है भाईजान, आप अगले माह की कोई तारीख मुकर्रर कर दीजिए, हम बारात ले आएंगे। सुमेरा की माँ ने डरते डरते एतराज़ किया, मगर सुमेरा का मूड तो आज ठीक नहीं है, उसकी चहेती बिल्ली। सुमेरा के बाप ने डांट दिया, उसकी बिल्ली मर गई है, माँ तो नहीं मर गई है कि मंगनी और शादी से इनकार कर देगी। मैं अभी जाकर पूछता हूँ कि इसकी मर्जी क्या है। वो अपनी बेटी से पूछने के लिए छत पर चला गया। सुमेरा की माँ ने एक सोफे पर बैठते हुए वाजिद की माँ से कहा, जब मैं छोटी सी थी उस वक्त मेरे ननिहाल में एक ऐसा वाक़या हुआ था। मेरी नानी अम्मा बताती हैं कि एक बदरू आती थी और कुत्ते बिल्लियों का खून चूस कर चली जाती थी। मैंने छत पर जाकर देखा है, सुमेरा की बिल्ली की गर्दन का गोश्त उथड़ा हुआ था, मगर खून नज़र नहीं आया, किसी ने चूस लिया होगा। वाजिद की माँ खौफ से लरस गई। वाजिद के बाप ने हंसते हुए पूछा, हाँ तो भाभी जान, वो आपके ननियाल वाली बदरू का क्या बना? आपकी नानी अम्मा ने तो इसे देखा होगा। सुमेरा की माँ ने जवाब दिया, बेशक उन्होंने देखा था। वो बदरू बाद में जवान लड़कियों का खून पीने लगी थी। या आजकल की लड़कियाँ बदरूहों और भूतों से ज़रा नहीं डरती। सुमेरा को देखो, अकेली छत पर चली गई है। कभी इसके बाप ने भी रिवॉल्वर चलाया था? अगर सचमुच वहाँ कोई जिन भूत हुआ तो वो तन्हा जवान लड़की क्या करेगी? वाजिद ने तसल्ली दी, आंटी अंकल वहाँ गए हैं, वो सुमेरा को अपने साथ ले आएंगे। आध घंटे बाद सुमेरा के डैडी तन्हा वापस आ गए। उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि सुमेरा राज़ी है और आज ही मंगनी की रस्म अदा हो जाएगी। इसकी वालदा ने कहा, मंगनी यहाँ नीचे होगी, वो ऊपर क्या कर रही है? वो कातिल बिल्ले का इंतज़ार कर रही है। अगर बिल्ले की जगह कोई भूत आ गया तो? भूत तुम्हारी जैसी जाहिल औरतों का पीछा करते हैं,
وہ تعلیم یافتہ اور سمجھدار لڑکی ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ذرا ضدی ہے۔ بلا بلا کوئی نہیں آئے گا، وہ مایوس ہو کر خود ہی چلی آئے گی۔ اچھا ہے، چھت پر ہوا ہو رہی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ کچھ مہمان آنے لگے۔ اس بار واجد ڈرائنگ روم سے نکل کر کوریڈور میں آیا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر ایک زینہ اوپری منزل کی طرف گیا تھا، وہاں سے پھر ایک تنگ و تاریک زینہ چھت کی طرف لے جاتا تھا۔ وہ چھت پر پہنچا تو سمیرا وہاں ٹہل رہی تھی۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور چاندنی میں اس کے چہرے کی چاندنی کچھ اور کھل گئی تھی۔ شام کو روتی رہی تھی، اس لیے آنکھیں دھل کر روشن ہو گئی تھیں اور سیدھی دل پر دستک دیتی تھیں۔ اس وقت اس نے نارنجی رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ ایک تو وہ حسین تھی، اوپر سے دولت مند بھی تھی، اس لیے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی حسین نظر آتی تھی۔ اس کے کتنے ہی چاہنے والے تھے، کتنوں کو وہ طرح دے گئی تھی۔ ایک واجد ہی ایسا خوش نصیب تھا جو منگنی کی منزل تک پہنچ رہا تھا، ابھی پہنچا نہیں تھا۔ ایرانی بلی کی موت نے یہ خدشہ پیدا کر دیا تھا کہ منزل سراب بھی بن سکتی ہے۔ چھت پر ایک کمرہ نما 4 دیواری تھی، جس کے دروازے سے سینہ نچلی منزل کی طرف گیا تھا۔ واجد اس دروازے پر کھڑا ہوا بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ 4 دیواری کی سائے میں واضح طور سے نظر آ رہا تھا۔ سمیرا کی نظر اس پر گئی تو اس نے فوراً ہی ریوالور تان کر پوچھا، کون ہے وہاں؟ تمہارا واجد۔ وہ مسکراتا ہوا چاندنی میں آ گیا۔ سمیرا چھت کی منڈیر سے ٹیک لگا کر بولی، کیا مہمان آ گئے؟ کچھ آ گئے ہیں، کچھ آنے ہی والے ہیں، اب تمہیں نیچے چلنا چاہیے، وہ بلا اب نہیں آئے گا۔ وہ ناراضی سے بولی، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ نہ آئے اور میں بلی کا انتقام نہ لے سکوں؟ ہاں، وہ بوکھلا کر بولا، تمہیں ضرور انتقام لینا چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منگنی کی رسم ادا ہونے کے بعد ہم دونوں یہاں آئیں گے اور بلے کا انتظار کریں گے۔ منگنی کے بعد تم پیار و محبت کی باتیں کرو گے یا بلے کا انتظار کرو گے؟ سمیرا کے سوال نے اسے الجھا دیا۔ اگر وہ پیار و محبت کی بات کہتا تو انتقام کی اہمیت ختم ہو جاتی، اگر انتقام کے لیے کہتا تو محبت کی اہمیت کم ہو جاتی۔ منگنی کا وقت قریب تھا، اس امیر زادی کا دل جیتنا ضروری تھا۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، دیکھو، دونوں باتیں ضروری ہیں۔ جب ہم منگنی کے بعد یہاں آئیں گے تو چاند کچھ اور جوان ہو جائے گا، چاندنی تمہاری آنکھوں میں اترے گی، ہماری زبان پر محبت گنگنائے گی، میرے سینے میں دل دھڑکتا رہے گا اور تمہارے ہاتھوں میں ریوالور لرزتا رہے گا۔ محبت اور بارود ایک جگہ نہیں رہتی۔ میں دعا کروں گا کہ بلا جلد ہی آ جائے۔ سمیرا نے پوچھا، تم دعا کرنے کی بجائے مہمانوں کو لطیفے نہیں سنا سکتے؟ کل ہی تم نے دعویٰ کیا تھا کہ تمہیں 100-150 لطیفے یاد ہیں، تم ایک ایک کر کے ٹھہر ٹھہر کر سناؤ گے تو مہمان 2-3 گھنٹے تک مجھے بھول جائیں گے۔ اتنی دیر میں وہ بلا ضرور آ جائے گا، اگر نہیں آئے گا تو میں تمہارے لطیفوں کا اسٹاک ختم ہوتے ہی چلی آؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ اینی آبجیکشن؟ وہ بھلا اس کے مشورے پر اعتراض کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے سوچا کہ صرف 100-150 لطیفوں کی بات ہے، وہ کسی طرح روتے گاتے سنا دے گا، اس کے بعد وہ اس کی بن جانے کے لیے ڈرائنگ روم میں آ جائے گی۔ اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، تمہیں چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا، مگر تمہارے حکم سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے 4 دیواری سے لگی ہوئی چارپائی کو بچھاتے ہوئے کہا، تم کب تک کھڑی رہو گی؟ تھک جاؤ گی، یہاں بیٹھ جاؤ۔ تم میری فکر نہ کرو، یہاں سے جلدی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ مجھے بلانے کے لیے پھر کوئی یہاں آ جائے۔ یہاں تم لوگوں کے آ جانے سے شاید وہ بلا بدک جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، جاتا ہوں اور یہاں کسی کو آنے نہیں دوں گا۔ تم بھی اپنا وعدہ یاد رکھنا، جلدی آنا۔ جلدی نہیں، 3 گھنٹے، سمیرا نے کہا۔ اچھا، 3 گھنٹے بعد ہی صحیح، مگر آ جانا۔ وہ نیچے چلا گیا۔ سمیرا بڑبڑانے لگی، سبھی خود غرض ہیں، کسی کو میری پیاری پوسی کی موت کا صدمہ نہیں ہے، میری دلجوئی کے لیے ایک زبان سے افسوس کرتے ہیں اور دوسری زبان سے منگنی کی خوشیاں منانا چاہتے ہیں۔ وہ پھر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔
چاند کی روشنی میں آس پاس کی چھتیں ویران نظر آ رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی گلابی سردی تھی، اس لیے چھتوں پر کوئی سونے نہیں آتا تھا۔ وہ ٹہلنے کے دوران منڈیر سے نیچے جھانک کر آس پاس کے مکانوں کو دیکھتی رہی۔ مکانوں کی کھڑکیاں روشن تھیں۔ اسے اپنے مکان کی سب سے نچلی کھڑکی سے کہے سنائی دے رہے تھے۔ شاید واجد نے اس کے حکم کے مطابق لطیفہ گوئی شروع کر دی تھی۔ پھر مرد اور عورتوں کے ملے جلے کہے خاموش ہو گئے۔ ذرا دیر کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا۔ اس سے زیادہ گہرا اور موت کا سا سناٹا سمیرا کے آس پاس تھا۔ موت کسی خاموشی میں اسے اپنی پوسی کی موت بے چین کر رہی تھی۔ جب تک وہ انتقام نہ لیتی اسے قرار نہ آتا۔ اس نے دور دور کی چھتوں پر نظریں دوڑائیں۔ آخر طویل انتظار کے بعد وہ نظر آ گیا۔ وہ آ رہا تھا۔ رحمت چاچا کی چھت پر چاروں پنجوں کے پل چیتے جیسی مستانی چال چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ بڑے قد کا بلا تھا۔ اس کا رنگ سیاہ تھا۔ دونوں آنکھیں دور سے ریڈیم ڈائل کی طرح چمک رہی تھیں۔ سمیرا کے ریوالور کی نال اٹھ گئی، انگلی ٹریگر تک پہنچ گئی۔ بس اس قاتل بلے کے ذرا قریب آنے کا انتظار تھا۔ وہ رحمت چاچا کی چھت پر سے چھلانگ لگا کر سمیرا کی چھت پر آیا اور منڈیر پر دوڑنے لگا۔ سمیرا نے اسے نشانے پر رکھ کر ٹریگر دبایا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کان کے اندر انگلی ٹھوس لی تھی، لیکن فائرنگ نہ ہو سکی، ٹریگر نہ دب سکا۔ پتہ چلا کہ اس نے سیفٹی گیج نہیں ہٹایا تھا۔ اس نے جلدی سے سیفٹی گیج کو ہٹایا۔ اتنی دیر میں بلا چھلانگ لگا کر منڈیر پر سے چار دیواری کی چھت پر پہنچ گیا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شاید وہ چھت پر دبک کر بیٹھ گیا تھا۔ سمیرا دوڑتی ہوئی چار دیواری کے ایک طرف آئی اور سر اٹھا کر چھت کی جانب دیکھنے لگی، لیکن وہ چھت اس کے قد سے اونچی تھی۔ بلا ادھر سے نظر نہیں آیا۔ وہ چار دیواری کے دوسرے طرف آئی، وہاں چارپائی کے اوپر چڑھ کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اپنے پڑوسی مرزا صاحب کے مکان کی طرف دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ دونوں مکانوں کے درمیان تقریباً 6 فٹ کا فاصلہ تھا۔ دونوں کی چھتوں پر جو منڈیریں بنی ہوئی تھیں ان پر لکڑی کا ایک تختہ بچھا ہوا تھا۔ کسی نے اس چھت سے اس چھت پر آنے کے لیے وہ تختہ بچھایا تھا، لیکن ایسا کون کر سکتا تھا؟ مرزا صاحب کا مکان پچھلے 1 ہفتے سے خالی پڑا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ 1 ماہ کے لیے خیر پور گئے ہوئے تھے۔ سمیرا نے منڈیر پر سے جھانک کر دیکھا کہ شاید وہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ گئے ہوں، مگر نہیں، ان کے مکان کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ روشن دان سے پتہ چل رہا تھا کہ وہاں ہر رات کی طرح بدستور تاریکی رہتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ الٹے قدموں چلنے لگی، سوچنے لگی کہ ایسا کس نے کیا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک ویران اور غیر آباد مکان کی چھت سے محلے کا کوئی آدمی اس تختے کے سہارے آیا ہو، کیونکہ دوسرے مکانوں کی چھتیں ذرا دور تھیں اور وہ تختہ دوسرے مکان کی چھتوں کو نہیں ملا سکتا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف چلتی ہوئی چارپائی کے قریب آ گئی۔ اسی وقت ایک سایہ خولے سے اس کے سر پر آیا۔ وہ 5 انگلیوں کا سایہ تھا۔ اس کے پیچھے 4 دیواری کی چھت سے ایک مردانہ ہاتھ اتر کر اس کے سر پر سایہ فکن ہو رہا تھا۔ اس ہاتھ کی انگلیاں موٹی اور کھردری تھیں اور اس انداز میں مڑی ہوئی تھیں جیسے سمیرا کی کھوپڑی کو اپنے شکنجے میں لے کر کرین کی طرح اوپر اٹھا لیں گی۔ وہ ہاتھ ظالم تھا، لیکن سہمے ہوئے مجرم کی طرح ہولے ہولے کانپ رہا تھا، جیسے کچھ کر گزرنے سے پہلے سوچ رہا ہو، یا بلے کی طرح پنجہ مارنے سے پہلے شکار کو سونگھ رہا ہو۔ سمیرا کی حیران حیران سی آنکھیں دور مرزا صاحب کے مکان کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ پھر وہ 4 دیواری کی چھت پر بلے کو تلاش کرنے کے لیے چارپائی پر چڑھ گئی۔ رات کے سناٹے میں چارپائی کی کراہیں ابھریں۔ وہ سیدھی کھڑی ہو کر چھت کے برابر آئی، پھر اسے عین نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہی اس کی اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی۔ حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ وہ چیخ نچلی منزل تک پہنچ سکتی تھی، لیکن نچلی منزل سے بلند ہونے والے کہکہوں نے اسے کچل کر رکھ دیا۔ پھر وہ دہشت سے گونگی ہو گئی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بلے کی آنکھوں کو تکنے لگی۔ اگرچہ وہ انسانی آنکھیں تھیں،
لیکن انہیں دیکھ کر وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ کسی بلے کو دیکھ رہی ہے۔ وہ چھت پر اوندھا پڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ سمیرا پیچھے ہٹ جاتی، اس نے اپنی بھاری بھرکم ہتھیلیوں کے درمیان اس کے چہرے کو جکڑ لیا تھا۔ دونوں کے درمیان گہری اور طویل خاموشی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو نگاہوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بلے کی طرح سیاہ نہیں تھا، مگر سیاہ لباس میں تھا۔ چہرے پر ایک دن کا شیو پڑا ہوا تھا جو اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہا تھا۔ ہونٹ پتلے اور شفاف تھے، نتنوں سے سانس ایسے خارج ہو رہی تھی جیسے گھٹا رہا ہو۔ سمیرا نے ہوش سنبھالنے کے بعد کتنے ہی چہرے اور کتنی ہی شخصیتیں دیکھی تھیں، لیکن ایسی مکمل ظالمانہ اور مردانہ شخصیت کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ یہ کہنا دشوار تھا کہ وہ اجنبی سے سہم گئی تھی یا بری طرح متاثر ہو گئی تھی۔ ایک بات اور تھی، اسے دیکھ دیکھ کر چھت پر سے غائب ہو جانے والا بلّا یاد آ جاتا تھا۔ اجنبی کی آنکھیں نیلی تھیں، چاند سیدھا اس کی آنکھوں میں اتر رہا تھا اور وہ ریڈیم ٹائل کی طرح چمک رہی تھیں۔ سمیرا کے دل سے دہشت ذرا کم ہو گئی۔ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانا بھول گئی۔ جس مضبوطی سے اس نے چہرے کو جکڑ رکھا تھا، وہ جبر اور وہ مضبوطی بھلی لگ رہی تھی۔ پھر اجنبی کا ایک ہاتھ اس کے چہرے سے پھسلتا ہوا گردن کی اجلی شفاف جلد پر آ گیا۔ اس کی کھردری انگلیاں گردن کے خم پر کانپ رہی تھیں۔ ٹھیک اسی جگہ اس کی ایرانی بلی کا گوشت ادھیڑا گیا تھا۔ ٹھیک اسی جگہ کو اجنبی کی نیلی آنکھیں بڑے پیار سے تک رہی تھیں۔ نچلی منزل سے پھر کہے بلند ہوئے اور چھت تک آتے آتے سسکیوں کی طرح مرجھا گئے۔ تم کون ہو؟ سمیرا نے پوچھا۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ لیٹے ہی لیٹے کھسکتا ہوا چھت کے سرے تک آیا اور وہاں سے نیچے اتر کر سمیرا کے برابر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسا قداور اور بھاری بھرکم تھا کہ چارپائی اس کے بوجھ سے کرا رہی تھی۔ اس نے سمیرا کے چہرے کو دوبارہ اپنی ہتھیلیوں میں لے کر درد بھرے لہجے میں کہا، میں سمی کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ نہیں ملتی۔ سمی؟ کون؟ میری بلی، اجنبی نے جواب دیا۔ سمیرا کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ تم بھی بلی سے پیار کرتے ہو؟ ہاں، مجھے بھی بچپن سے بلیاں پالنے کا شوق ہے۔ میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت ایرانی بلی تھی۔ ابھی شام کو کسی ظالم بلے نے اسے مار ڈالا۔ مار ڈالا؟ اجنبی بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ میں اداسی تھی، پچھتاوا تھا۔ تمہاری بلی کیسی تھی؟ سمیرا نے پوچھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل تمہاری جیسی تھی، نرم اور نازک، اور اس کے بال ایسے ہی ریشم کی طرح ملائم تھے۔ سمیرا کانپ رہی تھی۔ وہ خوف زدہ بھی تھی اور خواب زدہ بھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھولے بسرے خواب کی تعبیر دیکھ رہی ہے۔ اس نے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے یا خود کو بہلانے کے لیے پوچھا، تمہاری سمی کب گم ہوئی تھی؟ بہت دن ہو گئے، اس وقت میں بچہ تھا۔ گھاس پر یا مٹی میں اس کے ساتھ لوٹتا تھا۔ ہم ہمیشہ ایک ہی پیالے میں دودھ پیتے تھے۔ پھر وہ مجھ سے جدا ہو گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر سمیرا کو گہری نظروں سے دیکھا۔ میں ایک مدت سے اسے تلاش کر رہا ہوں۔ تمہیں دیکھتے ہی میرے دل نے کہا کہ میری سمی مل گئی ہے۔ مگر میں سمی کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ تو بلی تھی۔ میں بلی نہیں ہوں۔ تم بلی ہو، وہ قررایا۔ سمیرا لرز گئی۔ وہ اب تک دوسروں پر حکم چلاتی آئی تھی، لیکن وہ اجنبی اپنی بات منوانے کے لیے قررا رہا تھا۔ اس وقت اسے واجد یاد آیا جو اس کی ہر بات پر آمنا صادقنا کہا کرتا تھا۔ حالانکہ عورت ایک لچکتی ہوئی شاخ ہوتی ہے جو جھکنا چاہتی ہے اگر کوئی جھکانے والا ٹکرا جائے۔ اجنبی اس کے چہرے پر جھک رہا تھا، اس کی پیشانی کو، آنکھوں کو، رخساروں کو اور گردن کو سونگھ رہا تھا۔ ہاں، وہ سونگھ رہا تھا۔ سمیرا کی آنکھیں بند تھیں، اس لیے سونگھنے کے انداز کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے اجنبی کی سرگوشی سنائی دی، میری سونگھنے کی حس بہت تیز ہے،
तो मैं सूंघ कर दावे से कहता हूँ कि तुम मेरी सिम्मी हो, मेरी सिम्मी हो। सुमेरा ने किताबों में जो कुछ पढ़ा था और अपनी सहेलियों से सुना था और तसव्वुरात में जो कुछ देखा था वो अजनबी इनसे मुख्तलिफ था, अजीब था, मगर इस पर नशा तारी कर रहा था और इसे कैफ व मस्ती और रंग तरंग की अनदेखी दुनिया में ले जा रहा था। सुमेरा को ये सोचने की फुर्सत नहीं थी कि वो सूंघता क्यों है और ज़बान निकालकर बिल्ले की तरह चाटता क्यों है। बहुत सी बातें वक्त गुजरने के बाद समझ में आती हैं और अभी वक्त गुजर रहा था। आसमान पर चांद था और चांद पर बादल झपट रहे थे और बढ़ बढ़कर उसे दबोच रहे थे। सियाह बादल सियाह बिल्ले की तरह झपटते हैं और चांद के उजले बदन पर पंजे मारते, सूंघते, चाटते और दांत गड़ोते हुए गुजर जाते हैं। फिर वक्त गुजर गया। छत पर मुकम्मल खामोशी छा गई। निचली मंजिल से आखिरी बार कह कहे बुलंद हुए। वो बड़े बेजान कह कहे थे। मालूम होता था कि मेहमान हंसते हंसते थक गए हैं और महज इखलाकन वाजिद की लतीफ़ा गोई पर दाद दे रहे हैं। फिर वाजिद अपना फ़र्ज़ पूरा करने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पर आ गया। सुमेरा, अब तुम कहाँ हो? कहीं गोली न चला देना, मैं तुम्हारा वाजिद हूँ। वो बोलता हुआ चारपाई की तरफ आया, फिर ठिठक कर रह गया। इसके पीछे सुमेरा की माँ भी आई थी। इसने बेटी को देखा तो कलेजा धक से रह गया। वो चारपाई पर चित लेटी हुई थी, आंखें बंद थीं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जुल्फ़ें बिखरी हुई थीं, रेशमी साड़ी घुटनों से ऊपर सिरक आई थी और खून का एक नन्हा सा धब्बा उसकी गर्दन पर नजर आ रहा था। बेटी का ये हशर देखकर माँ ने चीख कर कहा, हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया? वो समझ गई थी कि क्या हो गया है, लेकिन वाजिद के सामने और आए हुए मेहमानों को समझाने के लिए उसने अपने ननिहाल का वही पुराना किस्सा छेड़ दिया कि किस तरह एक बदरू जवान लड़कियों का खून चूस लिया करती थी। वो बुड़बुड़ा रही थी और बेटी का लिबास दुरुस्त कर रही थी, साड़ी का पर्दा करके पर्दापोशी कर रही थी। सुमेरा ने आंखें खोलकर माँ को देखा, फिर खामोशी से चांद को तकने लगी। वाजिद अपने वालिदैन और अंकल वगैरह को आवाज़ें देता हुआ नीचे गया तो इसकी माँ ने पूछा, कौन था वो? सच सच बताओ, क्या तुम हमें बदनाम करने के लिए छत पर आई थी? उसने कोई जवाब न दिया। वो थके हुए अंदाज में उठी और चारपाई पर बैठकर अपने बालों को समेटते हुए जूड़ा बांधने लगी। थोड़ी ही देर में सबके सब ऊपर आ गए और सुमेरा को गौर से देखते हुए तरह तरह के सवालात करने लगे और ख़ुद ही जवाबात देने लगे, क्योंकि वो खामोश थी और इसकी खामोशी से ये समझा जा रहा था कि जवान लड़की पर किसी का साया पड़ गया है। वो दहशत ज़दा है, इसलिए फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकेगी। वो इस भीड़ से घबराकर चारपाई से उठ गई। जीने की तरफ जाने से पहले उसने मिर्ज़ा साहब के मकान की तरफ देखा। दोनों की मुंडेरों को मिलाने वाला लकड़ी का तख्ता अब नज़र नहीं आ रहा था। वो मकान तारीक था, वीरान था, वहाँ ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। फिर भी उसकी बेचैन निगाहें किसी को तलाश कर रही थीं। उसके डैडी ने करीब आकर कहा, बेटी नीचे चलो, वहाँ क्या देख रही हो? बिल्ले का ख्याल दिल से निकाल दो, वो यहाँ नहीं आएगा। इसकी बात ख़त्म होते ही मिर्ज़ा साहब की छत से एक साया उछलकर मुंडेर पर आया। वो काला बिल्ला था। सुमेरा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो मुंडेर पर चलता हुआ दूसरी छत की तरफ जा रहा था। आखिरी सिरे पर पहुंचकर वो रुक गया। उसने पलट कर देखा। ये यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि इतनी भीड़ में वो किसे देख रहा है, लेकिन सुमेरा को रेडियम टाइल की तरह चमकती हुई आंखें अपने दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थीं। उसने अपने लरसते हुए हाथ को गर्दन के इस हिस्से पर रख लिया जहां खून का नन्हा सा धब्बा था। बिल्ला छलांग लगाकर दूसरी छत पे गया और नज़रों से ओझल हो गया। सुमेरा गर्दन के नन्हे से जख्म को सहला रही थी। मंगनी टल गई। वाजिद ने सोचा था कि आज का काम कल पर टल गया है, कल ज़रूर हो जाएगा, मगर कल और परसों भी गुजर गया। सुमेरा को उस रात हल्का सा बुखार आया था। मेहमान समझदार थे, एक एक करके रुखसत हो गए थे।
اس کے ڈیڈی نے فون کر کے ڈاکٹر کو بلانا چاہا، مگر اس کی ممی نے فون کرنے سے روک دیا۔ وجہ یہ تھی کہ سمیرا کے بدن کو ساڑی سے ڈھانپتے وقت اس نے کئی جگہ پر دانتوں کے نشانات دیکھے تھے۔ یہ نشانات ڈاکٹر کو پوری رام کہانی سنا دیتے اور ممی اپنے ننیال کی پراسرار کہانی کو پر اثر بنانا چاہتی تھیں۔ اس نے سمیرا کے ڈیڈی کو تنہائی میں سمجھایا تو فوراً ہی ان کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ بھی قائل ہو گئے کہ جن حضرات عاشق مزاج ہوتے ہیں اور کسی کنواری دوشیزہ کو چھت پر تنہا دیکھ کر ہزار جان سے عاشق ہو جاتے ہیں، واجد اور اس کے والدین نادان نہیں تھے، جنہوں انس کے عشقی انداز کو اچھی طرح سمجھتے تھے، مگر وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ سمیرا ان کی بہو بن کر اپنے باپ کی تمام دولت اور جائیداد لے کر آنے والی تھی۔ مٹی کی کوری ہانڈی پھوٹ سکتی ہے، مگر سونے کی ہانڈی میں کبھی سوراخ نہیں ہوتا بھی ہے تو سونے کی چمک دمک میں چھپ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ لڑکیوں پر جنات عاشق ہوں تو بدنامی نہیں ہوتی، صرف تشویش ہوتی ہے۔ اس رات سے سمیرا کا مزاج بالکل بدل گیا۔ وہ چپ چپ سی رہنے لگی۔ دوسرے دن وہ چھت پر جانے لگی تو اس کی ماں نے روک دیا۔ میں بلے کو دیکھنے جا رہی ہوں، اس نے جانے کے لیے ضد کی۔ بلے سے انتقام لینا ضروری نہیں ہے، اس کے ڈیڈی نے سخت لہجے میں کہا۔ اب تم چھت پر نہیں جاؤ گی؟ ڈیڈی، میں انتقام نہیں لینا چاہتی۔ اس نے میری بلی کو نہیں مارا ہے، وہ تو بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میں اسے چاہتی ہوں، اسے پالنا چاہتی ہوں، اس کے ڈیڈی نے کہا۔ اگر تم اسے پالنا چاہتی ہو تو واجد اسے پکڑ کر لے آئے گا، مگر تم چھت پر نہیں جاؤ گی، واجد نے جھجکتے ہوئے کہا۔ انکل، وہ آسانی سے گرفت میں نہیں آئے گا، آپ نے کل رات اسے دیکھا ہے؟ اتنے بڑے قد کا بلّا میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ اسے بلّا نہیں باگڑ بلّا کہو، سمیرا کی ممی نے ناگواری سے کہا۔ اسے تو دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے، نہ جانے اس لڑکی کو اس میں کون سی خوبصورتی نظر آ گئی ہے۔ اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، سمیرا نے مختصر سا جواب دیا، پھر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ شام تک اس نے کئی بار واجد سے پوچھا، وہ بلّا نظر آیا؟ نہیں، میں کئی بار چھت پر جا چکا ہوں، میرا خیال ہے کہ اب وہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ وہ غصے سے بولی۔ تم لوگ نہیں چاہتے کہ میرے پسند کی کوئی چیز میرے پاس رہے؟ میں خود ہی چھت پر جا کر دیکھوں گی۔ تم نہیں جاؤ گی، اس کی ممی نے کہا۔ کیا تم یہ نہیں سوچتی کہ جوان لڑکیاں بار بار چھت پر جائیں تو محلے والے بدنام کرتے ہیں؟ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے بدنامی ہو، نہ جانے آپ سب میرے متعلق کیا سوچ رہے ہیں۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ کل رات میں چھت پر تنہا تھی، صرف وہ بلّا میرے ساتھ تھا۔ واجد کی ماں نے کہا۔ بیٹی، ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے، میں بلے اور انسان کے فرق کو خوب سمجھتی ہوں۔ تم میری بھتیجی ہو اور ہونے والی بہو ہو، میں تمہاری اس غلطی پر پردہ ڈال سکتی ہوں، مگر بار بار ایسی غلطیاں کرو گی تو… بس آنٹی، اس نے بات کاٹ کر کہا، آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں، میں اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے آپ کے بیٹے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ مجھے بہو بنا کر مجھ پر احسان کرنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ یہ کہہ کر وہ تنتناتی ہوئی کوریڈور کی طرف چلی گئی۔ سبھی سمجھ گئے کہ وہ چھت پر جا رہی ہے۔ وہ صرف اپنے ڈیڈی کی بات مانتی تھی اور ڈیڈی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے کوئی اسے روک نہ سکا۔ واجد نے اپنی ماں سے کہا، ممی، آپ نے بغیر کسی ثبوت کے اس پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ کل سے میں کئی بار چھت پر گیا ہوں اور اسے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ آس پاس کی چھتوں سے کوئی شخص ہماری چھت پر نہیں آ سکتا تھا۔ صرف مرزا صاحب کے مکان کی چھت ذرا قریب ہے، مگر وہ مکان پچھلے ہفتے سے ویران پڑا ہے، وہاں سے کسی آدمزاد کی نہیں، ایک بلے کی ہی توقع کی جا سکتی ہے، اور سمیرا بھی کل سے صرف اس باگڑ بلے کو ہی پوچھ رہی ہے۔ اسے پوچھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ سمیرا کی ممی بھی واجد کی تائید کرنے لگی۔ تینوں آپس میں بحثیں کرتے رہے، آخر اس نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو گئے کہ پچھلی رات سمیرا کے پاس صرف باگڑ بلّا آیا تھا۔ وہ جس حالت میں چرپائی پر پائی گئی تھی اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ 1 گھنٹے بعد اس کے ڈیڈی آئے، چھت پر گئے اور بیٹی کو سمجھا بجھا کر نیچے لے آئے۔
وہ رات خاموشی سے گزر گئی، دوسری رات بھی گزر گئی اور وہ بلے کو تلاش کرنے چھت پر نہیں جاتی تھی، نہ اس کا ذکر کرتی تھی اور نہ ہی واجد کو لفٹ دیتی تھی۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ بیچارہ سخت پریشان تھا۔ اسے تنہائی میں مل کر اسے قائل کرنا چاہتا تھا کہ اس سے بہتر جوان مرد جیون ساتھی اسے نہیں ملے گا، مگر سمیرا اسے اپنی تنہائی تک پہنچنے ہی نہیں دیتی تھی۔ تیسری رات وہ جاگتا رہا۔ 1 بجے کے بعد جب گھر کے تمام افراد سو گئے تو وہ چپکے سے اس کی خوابگاہ کے دروازے پر آیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، پتہ نہیں وہ سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی۔ اتنی رات کو دستک دینا مناسب نہیں تھا اور اسے ملنا بھی ضروری تھا۔ وہ دروازے سے ہٹ کر کھڑکی کے پاس آیا۔ کھڑکی پر پردہ پڑا ہوا تھا، اندر روشنی تھی۔ وہ روشنی میں سونے کی عادی نہیں تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ اسی وقت ہنسنے کی آواز سنائی دی، اگرچہ آواز بہت ہی دھیمی دھیمی سی تھی، مگر وہ سمیرا کی ہنسی کو پہچانتا تھا۔ پہلے تو وہ مسکرایا کہ چلو موڈ اچھا ہے، حسینہ مان جائے گی۔ پھر یہ خیال آیا کہ وہ اتنی رات کو تنہا اپنے کمرے میں کیوں ہنس رہی ہے، کس بات پر ہنس رہی ہے؟ وہ پاگل تو نہیں ہے کہ تنہا ہنستی رہے؟ وہ پھر دروازے پر آ گیا اور گھٹنے ٹیک کر کی ہول سے ایک آنکھ لگا کر کمرے کے اندر دیکھنے لگا۔ اندر روشنی میں کمرے کا صرف وہ حصہ نظر آ رہا تھا جہاں ایک الماری رکھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے دیوار پر سائے نظر آ رہے تھے۔ بیڈ لیمپ کی روشنی میں پلنگ پر سونے والوں کی پرچھائیاں دیوار پر پھینک رہی تھیں۔ لیمپ چونکہ پلنگ کے سرہانے تھا، اس لیے پرچھائیاں پھیل کر کچھ عجیب سی انسانی اور غیر انسانی شکلیں بنا رہی تھیں۔ وہ دیوار کی سطح پر کبھی پھول رہی تھیں، کبھی پچک رہی تھیں۔ پھر رات کی خاموشی میں بلے کی قرراہٹ سنائی دی، غاؤں غاؤں۔ اس کے جواب میں سمیرا کی آواز سنائی دی، میاؤں میاؤں۔ واجد حیرانی سے سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں آواز کے مطابق پرچھائیوں کی شکلیں بنا رہی تھیں اور وہاں دیوار پر بلے اور بلی کے خاکے بنتے اور بگڑتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں کبھی لڑتے اور کبھی زیر ہو جاتے اور کبھی صبر ہو جاتے اور دیکھنے والے کو الجھا رہے تھے۔ واجد کچھ سمجھ رہا تھا، کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، خود کو سمجھا رہا تھا کہ وہ محض سائے ہیں، سچائی نہیں ہے۔ سچائی شاید یہ ہے کہ سمیرا جاگ رہی ہے اور ایک طرف بیٹھی بلے بلی کی لڑائی کا تماشا دیکھ رہی ہے، یا پھر وہ عصبی چکر ہے۔ ننھیال والی کہانی کے کردار پرچھائیوں کی صورت میں بیڈ روم کی دیوار پر اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ وہ دروازے سے ہٹ کر روشن دان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پرچھائیاں اسے اختلاج میں مبتلا کر رہی تھیں۔ جب تک وہ اصل کرداروں کو نہ دیکھ لیتا اسے سکون نہ ملتا۔ وہ صوفوں کے درمیان سے ایک میز اٹھا کر لے آیا۔ روشن دان کے نیچے میز کو رکھنے کے بعد اس نے میز پر ایک کرسی رکھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی ایسا تماشا دیکھنے والا ہے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو سکتا ہے۔ وہ جلد سے جلد روشن دان تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اسی جلد بازی میں وہ کرسی میز پر الٹ گئی۔ رات کے سناٹے میں کھٹاک کی زوردار آواز گونجی اور وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ آواز سن کر اس کے انکل آنٹی یا والدین وہاں آ سکتے تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا۔ گھر والے گہری نیند سو چکے تھے، وہ آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ اس نے مطمئن ہو کر کرسی سیدھی کی، پھر میز پر چڑھ کر کرسی پر آیا۔ اس پر سیدھے کھڑے ہونے کے بعد روشن دان اس کے سر سے 1 فٹ کی اونچائی پر رہ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر روشن دان پر رکھے اور اپنے بازوؤں کی قوت سے اوپر کی جانب اٹھنے لگا۔ نیچے اس کے پاؤں کرسی سے اوپر اٹھ رہے تھے اور روشن دان نزدیک آ رہا تھا۔ کمرہ آہستہ آہستہ نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ نگاہیں سمیرا کے پلنگ تک پہنچتیں، کوئی اندر سے اچانک ہی اچھل کر روشن دان پر آ گیا۔ سیاہ رنگ، قرراہٹیں، 2 گھورتی اور چمکتی ہوئی آنکھیں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ باگڑ بلّا خوابگاہ میں ہوگا اور اس پر جھپٹنے کے لیے روشن دان تک پہنچ جائے گا۔ اچانک ہی اسے عین نگاہوں کے سامنے دیکھ کر
روشن دان پر واجد کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ دھڑام دھڑام کی آواز کے ساتھ وہ کرسی اور میز کو لیے ہوئے قالین پر پہنچ گیا۔ رات کے سناٹے میں ہلچل سی مچ گئی۔ دور اور نزدیک کے کمروں سے آوازیں آنے لگیں۔ کون ہے؟ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کسی نے باہر کا دروازہ بند کیا تھا یا نہیں؟ کمروں کے دروازے کھلنے لگے۔ سبھی بولنے اور بڑبڑاتے ہوئے وہاں پہنچے۔ واجد نے فوراً صفائی پیش کی کہ وہ کسی ایسی ویسی نیت سے ایک جوان لڑکی کے کمرے میں جھانکنے نہیں گیا تھا، بلکہ اس جوان لڑکی کی خوابگاہ میں کچھ ہو رہا تھا، اور اس کچھ کا پتہ چلانے کے لیے وہ روشن دان تک گیا تو اسے وہی کل رات والا باگڑ بلا نظر آنے لگا۔ بلا اس کمرے میں کیسے پہنچ گیا؟ سمیرا کی امی نے تشویش کا اظہار کیا۔ پھر سبھی دروازے پر آ گئے۔ اس کے ڈیڈی نے دستک دیتے ہوئے آواز دی، سمیرا بیٹی دروازہ کھولو۔ واجد نے اپنے بیان میں زور پیدا کرنے کے لیے کہا، انکل میں نے سمیرا کی آواز سنی ہے، وہ میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ اس کا دماغ چل گیا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ اس پر کالے بلے کا سایہ پڑ گیا ہے، اس کی ممی نے کہا۔ اسی وقت دروازہ کھل گیا۔ سمیرا ایک چادر میں لپٹی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے گردن سے نیچے اپنے تمام جسم کو چادر سے کیوں چھپا رکھا تھا؟ یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ایک رات اس کی ممی نے اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں اور دانتوں کے نشانات کو دوسروں سے چھپایا تھا۔ وہ سب کمرے میں پہنچے تو سب کی نگاہیں بلے پر مرکوز ہو گئیں۔ پلنگ پر ساڑی پڑی ہوئی تھی اور بلا اس پر بیٹھا ہوا آنے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ واجد کو دیکھتے ہی غرایا۔ واجد سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پاس ہی فلاور اسٹینڈ پر گلدان رکھا ہوا تھا۔ اس نے گلدان اٹھا کر بلے کو مارنے کی دھمکی دی۔ بلا پلٹ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا اچھل کر الماری کے اوپر آیا، پھر وہاں سے دوسری طرف کے روشن دان پر چلا گیا۔ سمیرا نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اسے پکارا، وہاں نہ جاؤ، واپس آ جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، آ جاؤ میرے پاس۔ واجد گلدان رکھ دو، چلے جاؤ یہاں سے، تم میرے بلے کو بھگا رہے ہو، جاؤ چلے جاؤ۔ واجد نے گلدان رکھ دیا لیکن بلا واپس نہیں آیا۔ روشن دان کے راستے باہر چلا گیا۔ سمیرا غصے سے پھٹ پڑی، آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں؟ کیا دیکھنے آئے ہیں؟ اگر اسے بھگا کر آپ لوگ خوش ہو گئے ہیں تو پلیز اب یہاں سے چلے جائیے، مجھے سکون سے سونے دیجیے۔ وہ بلا یہاں کیسے آ گیا؟ اس کی ممی نے پوچھا۔ میں چھت پر جا نہیں سکتی تھی اس لیے وہ یہاں آ گیا۔ کیا ایک بلے کو بھی ساتھ رکھنے میں آپ کی بدنامی ہے؟ بدنامی کی بات نہیں ہے، وہ کالا کلوٹا بلا ایسا بھیانک ہے کہ اسے دیکھتے ہی دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ بند کمرے میں تھا، تمہارے پلنگ پر تھا۔ تعجب ہے کہ تم اس بھیانک صورت والے سے ڈرتی کیوں نہیں ہو؟ ڈرنے کی بات ہو کوئی تو ڈرا جائے، مجھے تو اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ وہ کل بھی میرے ساتھ تھا اور پرسوں بھی میرے ساتھ رہا اور میں سکون سے گہری نیند سوتی رہی۔ وہ سب حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگے۔ مجھے اس بلے سے وحشت سی ہوتی ہے، وہ آئے گا تو اسے بھگا دوں گی۔ ممی، وہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا، میں اسے اپنے کمرے میں بند رکھوں گی، نہ وہ کسی کے سامنے جائے گا اور نہ ہی کوئی اسے دیکھ سکے گا، پھر تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ممی نے اس کے ڈیڈی کی طرف دیکھا۔ ڈیڈی نے کہا، 3 بج رہے ہیں، یہ شریف آدمیوں کے سونے کا وقت ہے، ابھی میں کسی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ سمیرا سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد شادی کا فیصلہ کرے، شادی کے بعد وہ بلا تو کیا ہاتھی بھی پال سکتی ہے۔ چلو اب سونے دو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلے گئے۔ ان کے پیچھے سبھی جانے لگے۔ واجد نے قریب آ کر اس سے کہا، سمیرا تم مجھ سے شادی کا فیصلہ کر چکی تھیں، پھر تم مجھ سے ناراض کیوں ہو گئیں؟ سمیرا نے روشن دان کی طرف دیکھا، وہاں وہ بلا پھر نظر آیا۔ وہ واجد کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ سمیرا نے کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، یہ بلا تم سے ناراض ہے۔ اگر تم تھوڑی دیر اور یہاں رہ گئے تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے تم چلے جاؤ، جو کچھ کہنا ہے وہ صبح کہنا، ابھی میں کچھ نہیں سنوں گی۔
وہ مایوسی سے سر جھکا کر خوابگاہ سے باہر آ گیا۔ اس نے باہر آ کر کمرے کی جانب دیکھا۔ وہ باگڑ بلا روشن دان سے کود کر الماری پہ پہنچ گیا تھا۔ پھر وہاں سے کود کر وہ نیچے قالین پر آیا اور سمیرا کی جانب بڑھنے لگا۔ سمیرا نے دروازے کو بند کر دیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر بند دروازے کی طرف دیکھتا رہا اور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا رہا۔ پھر وہ کمرہ دن رات اندر سے بند رہنے لگا۔ گھر کی عورتیں بلے سے ڈرتی تھیں یا نفرت کرتی تھیں، اس لیے کوئی اس کی خوابگاہ تک نہیں جاتا تھا۔ گھر کی صفائی کرنے والی ملازمہ نے بھی وہاں جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ بلا اسے دیکھ کر یوں غرایا تھا جیسے اس پر چھلانگ لگا دینا چاہتا ہو۔ سمیرا نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے کمرے کی صفائی خود کر لیا کرے گی، اسے کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے رہنے سہنے کے طور طریقے بدلتے جا رہے تھے۔ پہلے وہ ناز نخروں کی پالی ایک دن کا اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں رکھتی تھی، اب وہ اپنے کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا ٹرے میں رکھ کر اپنے کمرے میں لے جاتی تھی اور اپنی خوراک سے زیادہ کھانا لے جاتی تھی۔ سب سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ بلے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ روزانہ 1 سیر گوشت اور 2 سیر دودھ کا خرچ بڑھ گیا تھا۔ مکھن، تازہ پھل اور سوکھے میوے بھی اس کمرے میں ہضم ہو جاتے تھے۔ یہی باتیں سوچنے پر مجبور کرتی تھیں کہ وہ باگڑ بلا آدمی ہے یا جانور۔ بلے گوشت کھا سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، مگر پھل، میوے اور مکھن وغیرہ کو سونگھ کر بھی نہیں دیکھتے۔ اگر وہ سب کچھ سمیرا کھاتی ہے تو تنے تنہا اتنی چیزیں کھا کر کیسے ہضم کر لیتی ہے؟ جو باتیں عقل تسلیم نہیں کرتی، ان پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ اس کے ڈیڈی، انکل اور باجد اپنے اپنے اطمینان کے لیے ایسے وقت اس کے کمرے میں گئے جب وہ دن کا یا رات کا کھانا کھا چکی تھی۔ دروازہ ہمیشہ اندر سے بند رہتا تھا، دستک دینے پر کھلتا تھا۔ جب وہ کمرے سے نکلتی تو دروازے کو باہر سے لاک کر دیتی، یعنی کوئی اس کی عدم موجودگی میں کمرے کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ یوں بھی بڑے گھروں میں باپ، بیٹی، بیٹیاں اجازت کے بغیر کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے ہیں، لیکن سمیرا دروازے کو لاک کر کے کچھ زیادہ ہی احتیاط سے کام لیتی تھی اور انہیں شبے میں مبتلا کرتی تھی۔ بہرحال اس کے ڈیڈی وغیرہ نے اس کے کمرے میں جا کر دیکھا تھا۔ وہ کھانے سے فارغ ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھی ہوئی تمام پلیٹیں ایسے صاف ہو گئی تھیں جیسے بلی بلے کی طرح زبان سے چاٹ کر صاف کی گئی ہوں۔ ایک آدھ پھل اور کچھ میوے نظر آ رہے تھے، کچھ دیر میں وہ بھی ختم ہونے والے تھے۔ میز پر بیٹھا ہوا بلا ایک بڑے سے پیالے میں منہ ڈالے زبان نکال کر سپڑ سپڑ کی آواز پیدا کرتا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ اس کے ڈیڈی نے کہا، مجھے بڑی حیرانی ہے سمیرا، تمہاری خوراک تو بہت کم تھی، مگر اب یہ تمام چیزیں کیسے کھا لیتی ہو؟ بلا زیادہ سے زیادہ گوشت کھا سکتا ہے یا دودھ پی سکتا ہے؟ میری خوراک بڑھ گئی ہے ڈیڈی، اس نے جواب دیا۔ جب سے یہ بلا آیا ہے میں اس کے ساتھ ہنستی کھیلتی اتنا کھا لیتی ہوں کہ خوراک کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ تو اچھی بات ہے ڈیڈی، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئی ہوں؟ اولاد کی صحت بنتی رہے تو ماں باپ یقیناً خوش ہوتے ہیں۔ اس کے ڈیڈی نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ میں بہت خوش ہوں بیٹے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم دن رات کمرے میں بند رہو۔ تمہیں گھر والوں کے ساتھ ہنسنا بولنا چاہیے، تفریح کے لیے باہر جانا چاہیے۔ تم نے بلے کی خاطر سوشل لائف کو بھلا دیا ہے۔ ڈیڈی، کچھ دنوں میں یہ مجھ سے اچھی طرح مانوس ہو جائے گا تو میں اسے لے کر باہر نکلا کروں گی، بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ اس کے ڈیڈی کو اطمینان ہو گیا کہ لڑکی اچھا کھا رہی ہے، صحت مند ہوتی جا رہی ہے، بچپن سے بلیاں پالنے کا شوق ہے، لہٰذا ایک بلے سے بہل رہی ہے تو اس میں تشویش اور تردد کی بات نہیں ہے۔ ان کا اطمینان دیکھ کر گھر والے بھی مطمئن ہو گئے۔ پھر ان کی لاڈلی بیٹی نے ایک دن فرمائش کی کہ اسے سمیرا نہ کہا جائے بلکہ سمی کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ یہ سمی بھی کوئی نام ہے؟ اس کی ممی نے کہا۔ نام نہیں، عرفیت ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ سمی کہنے سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نازک بدن اور ملائم بالوں والی ایرانی بلی ہوں۔ سب حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے تکنے لگے۔
وہ انسان کی اولاد خود کو بلی محسوس کر کے خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی ممی نے چیخ کر کہا، میں کہتی آ رہی ہوں کہ اس پر منوس بلے کا سایہ پڑ گیا ہے، مگر میری کوئی سنتا ہی نہیں۔ دیکھ لینا، یہ لڑکی ایک دن پاگل ہو جائے گی۔ اس کے ڈیڈی نے کہا، سمیرا مذاق کر رہی ہے، خود کو بلی محسوس کرنے سے وہ بلی تو نہیں بن جائے گی۔ سمیرا نے باپ کی طرف انگلی اٹھا کر یاد دہانی کرائی، ڈیڈی مجھے سمیرا نہیں سمی کہیے۔ اچھا بیٹی، تم سمی ہو، آج سے تم میری بیٹی سمی ہے۔ جب باپ نے سمی کہا تو دوسرے بھی اسے سمی کہہ کر مخاطب کرنے لگے۔ یہ سچ ہے کہ عورت کو عورت ہی سمجھتی ہے۔ سمیرا کے بدلتے ہوئے رنگ روپ کو اس کی ممی اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ سمیرا پہلی جیسی سمیرا نہیں لگتی تھی، مگر اپنا شبہ ظاہر کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس۔ سمیرا دن رات کمرے میں رہتی تھی یا ڈرائنگ روم میں جا کر اپنے ڈیڈی وغیرہ سے بات کرتی تھی۔ نہ وہ کسی بوائے فرینڈ سے ملنے جاتی تھی اور نہ ہی کوئی اس سے ملنے آتا تھا۔ واجد سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ایسی صورت میں اس کی ممی یہ سمجھنے سے قاصر تھیں کہ اس کے سراپے میں اتنی تبدیلیاں کیسے آ رہی ہیں۔ پھر ایک ماہ کے عرصے میں کچھ چھوٹی موٹی چوریوں کا انکشاف ہوا۔ واجد کی الماری سے ایک پتلون اور ایک شرٹ غائب ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کیا، پھر یہ سوچ کر چپ رہ گیا کہ نہ جانے وہ کپڑے کس لانڈری میں دے کر بھول گیا ہے۔ لیکن دوسرے ہفتے پھر ایک جوڑا غائب ہو گیا۔ گھر والوں کو پتہ چلا تو سب نے یہ رائے قائم کی کہ یہ کسی ملازم کا کام ہے۔ تمام ملازموں کو بلا کر ڈانٹ ڈپٹ کی گئی، مگر گمشدہ کپڑے برآمد نہ ہوئے۔ پھر ایک صبح سمیرا کی ڈیڈی باتھ روم میں شیو کرنے گئے تو شیو کرنے کا تمام سامان غائب تھا۔ اس چوری کے بعد بھی ملازموں کی شامت آئی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ گھر کے تمام مرد محتاط ہو گئے اور اس طاق میں رہنے لگے کہ دیکھیں آئندہ کون ان کی چیزیں چرا کر لے جاتا ہے۔ ایک ہفتے بعد رات کے 10 بجے کال بیل کی آواز سنائی دی۔ ملازموں نے آ کر بتایا کہ ایک پولیس انسپکٹر 2 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہے۔ سمیرا کے ڈیڈی فوراً ہی دروازے پر پہنچے۔ انسپکٹر نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، یہ آپ کا مکان ہے؟ جی ہاں۔ آپ کا نام؟ کلیم احمد۔ سمیرا کے باپ نے کہا، کیا بات ہے، کیا آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ جی ہاں کلیم صاحب، آپ نے اپنے ہاں ایک پاگل کو چھپا رکھا ہے۔ پاگل؟ کلیم احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ہاں کوئی پاگل نہیں ہے، میں نے کسی کو نہیں چھپایا ہے۔ انسپکٹر نے جیب سے ایک تصویر نکال کر دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہ شخص آپ کے مکان میں موجود نہیں ہے؟ جی نہیں، اس نے تصویر دیکھنے کے بعد کہا۔ انسپکٹر نے پوچھا، وہ جو پچھلی گلی کی طرف آپ کے مکان کی تیسری کھڑکی ہے، اس کمرے میں کون رہتا ہے؟ وہ میری بیٹی کا کمرہ ہے، کلیم احمد نے جواب دیا۔ پھر اچانک ہی اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ بہت سے مبہم شبہات یقین کی حد کو چھونے لگے۔ اب کیوں اور کیسے کے سوالات ذہن میں پیدا ہونے لگے۔ مثلاً سمیرا دن رات کمرے کو اندر سے بند کیوں رکھتی ہے؟ اپنی خوراک سے زیادہ کیسے کھاتی ہے اور کیسے ہضم کر لیتی ہے؟ کیا اس نے اپنے کمرے میں کسی کو چھپا رکھا ہے؟ کلیم احمد کو اپنی ایک غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے بیٹی کے کمرے میں جا کر پلنگ کے نیچے یا باتھ روم میں جھانک کر کیوں نہیں دیکھا تھا کہ پھل فروٹ مکھن اور ایک سیر گوشت ہضم کرنے والا کوئی شخص وہاں ہو سکتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا اور انسپکٹر اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کلیم احمد نے چونک کر کہا، آپ یہ تصویر مجھے دیں، میں اپنی صاحبزادی کو دکھاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس نے اس پاگل آدمی کو کہیں دیکھا ہو۔ انسپکٹر نے سنجیدگی سے کہا، آپ کی صاحبزادی اسے اپنے کمرے میں دیکھ رہی ہیں۔ ابھی آدھ گھنٹہ پہلے پچھلی گلی میں گشت کرنے والے سپاہی نے اس پاگل کو اس کمرے کی کھڑکی کے پاس دیکھا ہے۔ ایک لڑکی جو غالباً آپ کی صاحبزادی ہیں، وہ کھڑکی کھول کر پھلوں کے چھلکے باہر پھینک رہی تھیں۔ کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا ہوا تھا۔ سپاہی نے گلی سے گزرتے وقت اس پاگل کو کمرے میں دیکھا ہے۔
हो सकता है कि इसे धोखा हुआ हो, मगर हम तस्दीक करना चाहते हैं। आप समझदार हैं, कानून को समझते हैं। हमारे पास आपके मकान की तलाशी का इजाज़तनामा नहीं है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त तलब कर रहा हूँ। इसमें आपकी साहबजादी की भलाई है, क्योंकि वो पागल नौजवान लड़कियों के लिए बेहद ख़तरनाक है। कलीम अहमद ने परेशान नज़रों से उसे देखा, फिर मुर्दा लहजे में कहा, मेरे साथ आइए। वो ड्राइंग रूम में आए। घर की औरतें इंस्पेक्टर और सिपाहियों को देखकर परेशान हो गईं। कलीम अहमद ने इन्हें तसल्ली दी, परेशानी की बात नहीं है, तुम सब ऊपर जाओ, मैं जब तक न बुलाऊं यहाँ कोई ना आए। औरतें ऊपर जाने लगीं और वो इंस्पेक्टर के साथ सुमेरा के कमरे के दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगा। ज़रा देर बाद दरवाज़ा खुल गया। सुमेरा ने हैरत से इंस्पेक्टर को देखा, फिर संभल कर बोली, क्या बात है डैडी, आप यहाँ पुलिस लेकर क्यों आए हैं? कलीम अहमद ने जवाब दिया, ये एक पागल की तलाश में हैं। इन्हें शुबा है कि वो पागल तुम्हारे कमरे में हैं। तुम एक तरफ हट जाओ, इन्हें तलाशी लेने दो। वो खामोशी से एक तरफ हो गई। इंस्पेक्टर कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखते ही बिल्ला उछलकर अलमारी पर चला गया, फिर वहाँ से रोशनदान में पहुँच गया। इंस्पेक्टर आंखें सुकेड़कर उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। बिल्ले ने भी उसे घुरा कर देखा, फिर रोशनदान से बाहर चला गया। इंस्पेक्टर ने पलटकर सुमेरा से पूछा, क्या यह आपका पालतू बिल्ला है? जी हाँ। क्या यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है? जी नहीं, सुमेरा ने कहा। नुकसान पहुंचाने वाले जानवर पाले नहीं जाते। पाले जाते हैं, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। शेर और चीता भी पाले जाते हैं। आपने सपेरों को नहीं देखा जो सांपों से खेलते हैं? सुमेरा चुप हो गई, जवाब न दे सकी। इंस्पेक्टर के हुक्म पर सिपाही पलंग के नीचे झांक रहे थे, अलमारी खोलकर देख रहे थे। वो बाथरूम में भी गए, मगर जिस पागल की तलाश थी वो ना मिला। इंस्पेक्टर ने परेशान होकर रोशनदान की जानिब देखा, फिर सुमेरा से पूछा, क्या आप बताएंगी कि वो बिल्ला कितनी मुद्दत से आपके पास है? कलीम अहमद को इत्मीनान हो गया था कि बेटी बदनामी से बच गई है। उसने इंस्पेक्टर से कहा, आप एक पागल आदमी की तलाश में यहाँ आए हैं? क्या ये अफसोस की बात नहीं कि आपने मेरी बेटी के किरदार पर शुबा किया है? बहरहाल मैंने और मेरी बेटी ने कानून का एहतराम किया है। अब किसी पालतू जानवर के मुतालिक आपको सवालात नहीं करने चाहिए। आइए हम बाहर चलें। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों के साथ कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक बार फिर रोशनदान की जानिब देखा। इसके बाहर आते ही सुमेरा ने दरवाजे को बंद कर दिया। ड्राइंग रूम में पहुंचकर इंस्पेक्टर ने कहा, कलीम साहब, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या तलाशी लेने के बाद भी आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं, मैं कुछ और उलझ गया हूँ और मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसे सुनकर शायद आप भी उलझन में मुब्तला हो जाएं। आप कुछ न कहकर भी मुझे उलझा रहे हैं, कलीम अहमद ने परेशान होकर कहा, फिर सोफे की तरफ इशारा किया। तशरीफ़ रखिए। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को बाहर जाने का हुक्म दिया, फिर सोफे पर बैठ गया। कलीम अहमद भी पास वाले सोफे पर बैठ गया। सिपाहियों के जाने के बाद इंस्पेक्टर ने पागल की तस्वीर निकालकर कलीम अहमद को देते हुए कहा, इस तस्वीर को देखिए, ये एक नहायती खूबरू नौजवान है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आज से निफ्स सदी पहले भी ये इसी तरह नौजवान था। ये कैसे मुमकिन है? कलीम अहमद ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, मुमकिन नहीं है, लेकिन अक्सर लोग माफूकुल फितरत वाक़यात सुनाते हैं और दावा भी करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से ऐसे वाक़यात देखे हैं जिन्हें अकल तस्लीम नहीं करती। मैं भी ऐसी बातों को तस्लीम नहीं करता। मैंने ये राय कायम की है कि ये पागल अपने बाप का हमशक्ल है। आज से 50 वर्ष पहले इसके बाप को जवानी में देखा गया था। अब इसके हमशक्ल बेटे को देखकर ये कयास आराई की जा रही है कि वो 50 वर्ष से जवानी की उम्र गुजारता चला आ रहा है। क्या ये मजाक खेज बात नहीं है? वाकई ये जाहिलों की सी बातें हैं, कलीम अहमद ने तायीद की। इंस्पेक्टर ने कहा, अब मैं आपको ऐसे वाक़यात सुनाता हूँ जो 40 बरस पहले रूनुमा होते रहे। उन दिनों
کریم آباد کے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہاں ہر دوسرے تیسرے دن ایک نادیدہ بلا آتی ہے اور کسی کتے یا بلی کا خون چوس کر چلی جاتی ہے۔ کلیم احمد ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کریم آباد سمیرہ کی ممی کا ننھیال تھا اور اس کی ممی بارہا اپنے ننھیال کے یہ قصے سنا چکی تھی۔ اس نے انسپکٹر سے کہا، بعد میں وہ بلا جوان لڑکیوں کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ انسپکٹر نے چونک کر پوچھا، کیا آپ نے بھی یہ واقعات سنے ہیں؟ جی ہاں، کریم آباد میری بیگم کا ننھیال ہے۔ ان دنوں میری بیگم بہت چھوٹی تھیں اور اپنی نانی وغیرہ سے یہ باتیں سنا کرتی تھیں۔ انسپکٹر نے کہا، کریم آباد کے تھانے میں ان واقعات کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے۔ پولیس نے تفتیش شروع کی تھی، لیکن وہ بلا کچھ عرصے کے لیے لاپتہ ہو گئی۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد اس علاقے میں ایک اجنبی نوجوان آیا۔ وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ اس سلسلے میں نہ اس اجنبی نے زبان کھولی اور نہ ہی پولیس دوسرے ذرائع سے کچھ معلوم کر سکی۔ وہ اجنبی اس تصویر والے پاگل کا ہم شکل تھا۔ آپ نے یہ تصویر دیکھی ہے؟ آپ یقین کریں کہ وہ اس تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھیں نیلی ہیں، رات کو بلے کی آنکھوں کی طرح چمکتی ہیں۔ وہ قداور اور صحت مند ہے اور ایسی ظالمانہ، حاکمانہ اور مردانہ شخصیت کا مالک ہے کہ صنف مخالف یعنی عورتیں ایک ہی نظر میں اس کی طرف کھنچی چلی آتی ہیں۔ ان دنوں بھی یہی عالم تھا، عورتیں اس پر جان دیتی تھیں۔ پہلے پہل جب وہ نظر آیا تو ایک پھٹی ہوئی نیکر پہنے ہوئے تھا، کھانے پینے اور رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر اس کے جسم پر اچھے کپڑے نظر آنے لگے اور وہ ایک مکان کرائے پر لے کر میرا بی بی کے کوچے میں رہنے لگا۔ ان دنوں ہمارا ملک آزاد نہیں تھا اور نہ ہی عورتیں اتنی آزاد تھیں کہ کھلم کھلا اسے بوائے فرینڈ بنا لیتیں۔ مگر ہزار پردے اور پابندیوں کے باوجود کتنی ہی عورتیں تھیں جو اپنی خواہشات کے چور دروازے رکھتی تھیں، اس سے چوری چھپے ملتی تھیں اور اسے عمدہ لباس اور نقدی وغیرہ دیا کرتی تھیں۔ اس دوران 3 عورتوں کی گردن پر داہنے جبڑے کے نیچے زخم کے نشانات دیکھے گئے۔ تینوں زخم ایک جیسے تھے اور ایک جگہ تھے۔ ان سے پوچھنے پر وہ کوئی معقول جواب نہ دے سکیں۔ ایک نے کہا کہ وہ رات کو فرش پر سو رہی تھی، کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہوگا۔ تیسری نے بیان دیا کہ رات اس نے خواب میں ایک سیاہ بلے کو دیکھا تھا۔ وہ بلا اس کی گردن میں دانت گڑو کر خون چوس رہا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو سچ مچ گردن کے اس حصے میں زخم نظر آیا تھا۔ کلیم احمد اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھنے لگا۔ اسے سمیرہ کی گردن کا زخم یاد آ رہا تھا اور اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ انسپکٹر سمیرہ سے کالے بلے کے متعلق کیوں سوال کر رہا تھا۔ انسپکٹر نے کہا، وہ عورتیں اپنے گناہ کو اور اپنے گناہ گار ہونے کو چھپانا چاہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے الٹے سیدھے بیانات دیے تھے۔ حالانکہ وہ ایک جان لیوا خطرے سے کھیل رہی تھیں۔ دن بدن وہ زرد پڑتی جا رہی تھیں، ان کے جسم سے خون کی مقدار کم ہوتی جا رہی تھی، پھر بھی وہ خوبرو اجنبی ان کے لیے جان سے زیادہ عزیز تھا اور وہ اس کا نام اپنی زبان تک نہیں آنے دیتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد ایک جوان لڑکی بیمار ہو کر اسپتال آئی۔ معائنے کے دوران اس کی گردن پر زخم کا نشان پایا گیا۔ اس لڑکی پر سختیاں کی گئیں تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے اجنبی کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اب وہ گردن کی پشت پر نشان چھوڑ جاتا ہے تاکہ لمبے بالوں کے نیچے وہ نشان چھپا رہے اور عام حالات میں کسی کو نظر نہ آئے۔ اجنبی کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس کا بیان آج بھی کریم آباد کے تھانے میں ریکارڈ کے طور پر موجود ہے۔ اس نے کہا، میں کون ہوں؟ میں نہیں جانتا۔ میں اپنے ماں باپ اور عزیز و اقارب کسی کو نہیں جانتا۔ میں صرف اپنی سمی کو پہچانتا ہوں۔ سمی؟ کلیم احمد چونک کر انسپکٹر کا منہ تکنے لگا۔ سمیرہ خود کو سمی کہتی تھی اور اس کی ضد سے مجبور ہو کر کلیم احمد اور گھر کے سبھی لوگ اسے سمی کہہ کر مخاطب کرنے لگے تھے۔ ان کی بیگم کے ننھیال میں ہونے والے واقعات کی کڑیاں سمیرہ کی زندگی سے آ کر مل رہی تھیں۔ انسپکٹر اس اجنبی کا بیان دہرا رہا تھا، میں صرف اپنی سمی کو پہچانتا ہوں۔ وہ میری بلی ہے، کہیں لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں اسے تلاش کرتا ہوا یہاں آیا ہوں۔
آہ، ایک زمانہ تھا جب ہم ہنستے کھیلتے تھے، پیار سے میاؤں میاؤں کرتے تھے، لگاور سے میاؤں میاؤں کرتے تھے، ایک ہی گھاس پر لپٹ کر گھاس پر لوٹتے یا مٹی میں لوٹتے تھے اور ایک پیالے میں دودھ پیا کرتے تھے، میاؤں میاؤں میاؤں۔ اس کے بیان سے ظاہر تھا کہ وہ نیم پاگل ہے۔ اسے ایک ماہر نفسیات اور دماغی امراض کے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا گیا۔ دوسرے دن رپورٹ آئی کہ اجنبی عام حالت میں نارمل ہے، لیکن لڑکیوں کو پا کر وحشی بن جاتا ہے۔ بچپن میں اسے کسی بلی سے بے حد محبت تھی۔ کسی بلے نے اس کی گردن میں دانت گڑو کر اسے مار ڈالا۔ تب سے وہ لڑکیوں میں سمی کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ جب تک یہ سمی کو نہیں بھولے گا، اس وقت تک ایک نارمل سماجی زندگی نہیں گزارے گا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اسے دماغی امراض کے اسپتال میں بھیج دیا گیا، لیکن ایک ہفتے کے بعد ہی وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے خواہ پراسرار خواہ شام درندہ سمجھا گیا ہے۔ میں ڈاکٹر کی رائے سے متفق ہوں کہ وہ ایک دماغی مریض تھا، جیسے یہ پاگل نوجوان ہے۔ انسپکٹر نے تصویر کی جانب اشارہ کیا اور اسے ہاتھ میں لے کر کہا، وہ نصف صدی پہلے کا اجنبی اور یہ پاگل نوجوان دونوں ہم شکل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں باپ بیٹے ہیں اور بیٹے کو اپنے باپ سے یہ دماغی مرض ورثے میں ملا ہے۔ یہ پاگل بھی یہی کہتا ہے کہ یہ اس دنیا میں تنہا ہے۔ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے یہ نہیں جانتا۔ اسے بھی گمشدہ سمی کی تلاش ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلیم احمد نے کہا، چہرے، مہرے اور عادات کے لحاظ سے باپ بیٹے میں بھی اتنی گہری مماثلت نہیں ہو سکتی۔ کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ وہی اجنبی لگتا ہے جو کریم آباد کے مینٹل ہاسپٹل میں بھیجا گیا تھا۔ یعنی آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آج بھی اسی طرح جوان ہے جیسے 50 برس پہلے تھا؟ بہرحال یہ اپنے اپنے سوچنے کا انداز ہے، میں اس پر بحث نہیں کروں گا۔ اب میں اس پاگل کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس شہر کی ایک دولت مند بوڑھی بیوہ شمشاد بیگم پچھلے ماہ کی 2 تاریخ کو یہ شکایت لے کر تھانے میں آئی کہ ایک نوجوان اس کی جوان بیٹی کو پاگل بنا رہا ہے۔ شمشاد بیگم کا بیان کچھ یوں ہے، ایک رات اس کی بیٹی ماں جبین ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی۔ راستے میں کار خراب ہو گئی۔ بوڑھا ڈرائیور کار کی خرابی دور کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے بونٹ کے پاس سے سر اٹھا کر دیکھا تو پچھلی سیٹ پر ایک خوبرو نوجوان ماں جبین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو گہری خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ بوڑھا ڈرائیور نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اس نے یہی سمجھا کہ وہ بی بی جی کا کوئی بوائے فرینڈ ہے۔ وہ دونوں ذرا سی دیر میں بے باک ہو گئے تھے۔ راستہ سنسان تھا، رات اندھیری تھی، کوئی ان کی بے حیائی کو دیکھنے والا نہ تھا۔ ڈرائیور بھی منہ پھیر کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ دونوں کار سے باہر آئے۔ ماں جبین نے ڈرائیور سے کہا، کوٹھی یہاں سے قریب ہے، میں پیدل چلی جاؤں گی، تم گاڑی لے کر آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں راستے کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ ماں جبین کے قدم یوں لڑکھڑا رہے تھے جیسے وہ گہرے نشے میں ہو۔ وہ اجنبی نوجوان کا سہارا لے کر چل رہی تھی۔ آدھ گھنٹے بعد ڈرائیور گاڑی لے کر کوٹھی پہنچا تو ماں جبین وہاں نہیں تھی۔ شمشاد بیگم اور گھر کے دوسرے لوگ پریشان ہو گئے۔ اسے تلاش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد وہ اپنی کوٹھی کے پائیں باغ میں ملی۔ اس کی حالت بہت ابتر تھی۔ اس کی زلفیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے گھاس کے سبز ملائم بستر پر آرام سے سو رہی تھی اور اس کی گردن پر داہنے جبڑے کے نیچے خون کا دھبا نظر آ رہا تھا۔ کلیم احمد بے چینی سے صوفے پر پہلو بدلنے لگا۔ وہ سوچ کے زینے طے کرتا ہوا چھت پر پہنچ گیا تھا اور اپنی بیٹی کو اسی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ انسپکٹر وہی واقعات سنا رہا تھا جو سمیرا کے ساتھ پیش آ رہے تھے، یعنی دوسرے دن سے ماں جبین بھی اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ دروازہ اندر سے بند کر کے کھانا کھاتی تھی اور اپنی خوراک سے زیادہ کھاتی تھی۔ اس کی ماں اور بھائیوں نے اس کے کمرے کے کونے کونے میں دیکھا
मगर वहाँ किसी दूसरे शख्स का वजूद नहीं था, सिर्फ एक स्याह रंग का बिल्ला था। कुछ दिनों बाद माँ जबीन खुद को सिम्मी कहने लगी। घर वालों ने महसूस किया कि रफ्ता रफ्ता उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ रहा है। बाज़ औक़ात वो गुफ्तगू के दौरान म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें निकालती थी। एक दिन इसकी माँ ने छुपकर देखा, वो दूध से भरे हुए प्याले में मुंह डालकर एक बिल्ली की तरह ज़ुबान निकालकर सपड़ सपड़ की आवाज़ पैदा करती हुई दूध पी रही थी। इसी दिन इसके घर वाले इसे एक माहिर नफ्सियात और दिमागी अमराज के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर इसे एक अलहदा कमरे में ले गया। इसने माँ जबीन के सामने बिल्ले बिल्लियों से दिलचस्पी जाहिर की और इन्हें गुफ्तगू का मौजू बनाकर इसके जहन को कुरेदने लगा। बातों ही बातों में माँ जबीन खुल गई और उसे बताने लगी कि वो एक अजनबी नौजवान से मोहब्बत करती है। इस नौजवान को सिम्मी की तलाश है, लिहाजा वो अपने महबूब के लिए सिम्मी बनकर एक बिल्ली की तरह हरकतें करती है। अब रफ्ता रफ्ता ये इसकी आदत हो गई है। जिस कदर वो बिल्ली किसी हरकतें करती है, इसी कदर वो खुद को अपने महबूब के करीब पाती है। डॉक्टर ने पूछा, वो नौजवान कौन है और कहाँ रहता है? उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानती कि वो कौन है, कहाँ रहता है और कहाँ से आता है। जब वो सामने आता है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। ये तो जानती हो कि वो तुम्हारे कमरे में कैसे आता है? मैं ये भी नहीं जानती कि वो कैसे आता है। उसने कहा था कि मैं बिल्ले को अपने साथ रखूं। मैं इसे अपने साथ रखती हूँ, इसे खिलाती पिलाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि बिल्ला बाथरूम में जाता है और वापस नहीं आता। बाथरूम से मेरा अजनबी महबूब चला आता है। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, तुम ये कहना चाहती हो कि वो बिल्ला तुम्हारे अजनबी महबूब के रूप में चला आता है? हाँ, मैं यही समझती हूँ, क्योंकि जब तक वो मेरे पास रहता है बिल्ला नज़र नहीं आता। अगर कोई मेरे बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देता है तो वो बाथरूम में वापस चला जाता है या पलंग के नीचे छुप जाता है। एक बार वो मेरे पलंग के नीचे छुप गया था। मेरे भाई ने झुककर देखा तो वहाँ पलंग के नीचे बिल्ला बैठा हुआ था। डॉक्टर उसे संजीदगी से देख रहा था और सोच रहा था कि इस लड़की का ज़हनी तवाज़न फिर डगमगा रहा है। उसने कहा, मिस माँ जबीन, तुम तालीम याफ्ता और ज़हीन लड़की हो, ऐसी बेतुकी बातें करोगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। वो तो समझ रहे हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं इसके प्यार की खातिर पागल कहलाने के लिए तैयार हूँ। वो मुझे बिल्ली समझता है, मैं भी खुद को औरत नहीं समझती। मैं बिल्ली हूँ, मैं सिम्मी हूँ, म्याऊं म्याऊं। वो बिल्ली की आवाज़ें निकालकर हंसने लगी। 2 घंटे के बाद डॉक्टर ने कमरे से बाहर आकर शमशाद बेगम को मशवरा दिया कि माँ जबीन को बिल्ले और बिल्लियों से दूर रखा जाए। हो सके तो इसे शहर से दूर ले जाएं और कभी इसे तन्हा न छोड़ें। अगर वो बिल्लियों जैसी हरकत करे तो इसे नरमी से समझा दिया जाए कि वो औरत है, बिल्ली कभी नहीं बन सकती। माँ जबीन के भाइयों ने घर पहुँचते ही बिल्ले को मार भगाया। माँ जबीन अपने भाइयों को बिल्ली की तरह नोचती खसोटती रही, मगर उसकी एक न चली। दूसरी सुबह उन्होंने शहर से दूर जाने का प्रोग्राम बनाया। आधी रात के बाद माँ जबीन बिल्ले की तलाश में पाई बाग की तरफ गई। उसके भाई उसकी कड़ी निगरानी कर रहे थे। उन्होंने पाई बाग में इस अजनबी नौजवान को देखा जिसे बूढ़ा ड्राइवर देख चुका था। वो सब इस नौजवान पर टूट पड़े। वो कदावर अजनबी चट्टान की तरह मजबूत था। उसने ज़रा सी देर में उसके भाइयों की अच्छी तरह मरम्मत कर दी। चीखों पुकार सुनकर तमाम मुलाजिम वहाँ पहुँच गए। दुश्मनों की तादाद बढ़ते देखकर वो वहाँ से भाग गया। दूसरी सुबह शमशाद भाई इस नौजवान की शिकायत करने थाने पहुँच गई। इतना कहकर इंस्पेक्टर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने कहा, शमशाद बेगम की शिकायत सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या माँ जबीन की गर्दन पर ज़ख्म का निशान है? शमशाद बेगम ने जवाब दिया, पहली बार मैंने इसके दाहिने जबड़े के नीचे ज़ख्म देखा था। इसके बाद फिर वहाँ ज़ख्म नज़र नहीं आया। फिर एक दिन दोपहर को वो अपने पलंग पर औंधे मुँह सो रही थी। इसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। तब मैंने इसकी गर्दन की पुष्ट पर ताज़ा ज़ख्म देखा। वो अजनबी कोई दरिंदा है, मेरी बेटी का खून चूसता है। मैं इसे क्या इल्ज़ाम दूँ? अपना ही सिक्का खोटा है। माँ जबीन
خون کی کمی پوری کرنے کے لیے روزانہ تازہ پھل، میوے، دودھ، دہی، مکھن اور گوشت اور کھانے کی ہر وہ چیز استعمال کرتی ہے جس میں زیادہ غذائیت ہوتی ہے اور خون بڑھتا ہے۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ لڑکی ایک درندے کے لیے اپنے جسم میں خون کی مقدار بڑھاتی رہتی ہے۔ میں نے کہا، وہ درندہ نہیں ہے، ایک دماغی مریض ہے۔ ایسا ہی ایک کیس شام نگر میں ہو چکا ہے۔ اسے پاگل خانے بھیج دیا گیا تھا۔ 6 ماہ پہلے وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اسے تلاش کرنے کے لیے اس کی تصویریں تمام تھانوں میں بھیج دی گئی ہیں۔ میں نے ایک فائل سے اس کی تصویر نکال کر شمشاد بیگم کو دکھائی۔ اس کے بیٹوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو مہاجبین سے پچھلی رات ملنے آیا تھا۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ گھر کی 4 دیواری میں مہاجبین کی کڑی نگرانی کریں، لیکن باہر گھومنے پھرنے کی آزادی دے دیں۔ وہ اجنبی باہر کی آزاد فضا میں جب اس سے ملنے آئے گا تو میں اسے گرفتار کر لوں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن وہ نیشنل پارک میں مہاجبین سے ملنے آیا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس نے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اسے گرفتار کر کے شیام نگر پاگل خانے میں پہنچا دیا۔ اس کی ایک تصویر کریم آباد کے تھانے میں بھی گئی تھی۔ وہاں سے ایک بوڑھا تھانے دار 50 برس پرانا ریکارڈ لے کر آیا۔ اس ریکارڈ میں اسی نوجوان کے ایک ہم شکل کی تصویر تھی۔ یہ مسئلہ ابھی تک حل نہ ہو سکا کہ وہ 2 مختلف شخصیتیں ہیں یا ایک ہی شخص ہے جو نصف صدی سے جوانی کی عمر گزارتا آ رہا ہے۔ ان دونوں میں جو باتیں مشترک ہیں وہ ہیں سمی کی تلاش اور کالے بلے کی موجودگی۔ کلیم صاحب، آپ کی صاحبزادی کے کمرے میں کالے بلے کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ پاگل یہاں آتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو آپ ابھی اس کمرے میں جائیں اور اپنی صاحبزادی کی گردن کی پشت کو ایک نظر دیکھیں، آپ کو ثبوت مل جائے گا۔ کلیم احمد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، آپ بھی میرے ساتھ آئیں، مجھے اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بلے کو شوٹ کر دوں گا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم سے نکل کر کوریڈور میں آئے۔ کوریڈور کے دوسری طرف سمیرا کا کمرہ تھا۔ اس وقت اس کمرے کا دروازہ توقع کے خلاف کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے دروازے پر آئے، پھر ٹھٹک کر کمرے کے اندر دیکھنے لگے۔ وہاں سمیرا نہیں تھی، بلا بھی نہیں تھا۔ واجد ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، منہ پر ایک پٹی چپکی ہوئی تھی اور وہ پورا زور صرف کرتے ہوئے رسیاں توڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ انسپکٹر رسیاں کھولنے لگا۔ کلیم احمد نے اس کے منہ پر سے رسی ہٹائی اور اس نے کہا، انکل، وہ ایک اجنبی کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ آپ لوگ ڈرائنگ روم میں تھے، بھاگنے کا راستہ نہ تھا، اس لیے وہ دونوں چھت کی طرف گئے ہیں۔ انسپکٹر کمرے سے نکلتے ہوئے بولا، کلیم صاحب جلدی آئیے، مجھے چھت پر جانے کا راستہ بتائیں۔ کلیم احمد اور واجد انسپکٹر کے ساتھ دوڑتے ہوئے زینے کی طرف جانے لگے۔ واجد ڈینگے مار رہا تھا کہ اس نے بڑی دلیری سے اجنبی کا مقابلہ کیا تھا اور سمیرا کو فرار ہونے سے روک رہا تھا، مگر اجنبی دھوکے سے اسے باندھ کر چلا گیا۔ انسپکٹر جانتا تھا کہ دیو ہیکل اجنبی کے سامنے واجد بچہ ہے۔ وہ ایک ہی ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ کر اسے رسیوں سے باندھ کر چلا گیا ہوگا۔ وہ واجد کی بکواس سنتے ہوئے چھت پر آئے۔ مرزا صاحب کے مکان کی چھت سے اس چھت کی منڈیر تک لکڑی کا ایک تختہ بچھا ہوا تھا۔ وہ اجنبی سمیرا کو دونوں بازوؤں میں اٹھائے اس تختے پر چل رہا تھا۔ کلیم احمد کی اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی۔ اگر اجنبی کے قدم ذرا بھی ڈگمگاتے تو اس کے ساتھ سمیرا بھی بلندی سے گہری پستی میں چلی جاتی، دونوں کی ہڈیاں پسلیاں چور چور ہو جاتی۔ انسپکٹر نے اپنا ریوالور نکال لیا تھا لیکن خاموش کھڑا تھا۔ اگر وہ للکارتا تو اجنبی کے قدم لڑکھڑا جاتے، اس لیے وہ چپ چاپ اس پاگل کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دونوں بخیریت مرزا صاحب کی چھت پر پہنچ گئے اور سمیرا اس کے بازوؤں سے اتر گئی تو انسپکٹر للکارتے ہوئے منڈیر کے قریب آیا، خبردار، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گولی مار دوں گا۔ اجنبی جہاں تھا وہیں رک گیا، البتہ سمیرا اس کے سامنے ڈھال بن کر آ گئی اور چیخنے لگی، نہیں، تم اسے نہیں مار سکتے، میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جا رہی ہوں، یہ مجھے بھگا کر نہیں لے جا رہا ہے، یہ مجرم نہیں ہے، تم اس پر گولی نہیں چلا سکتے۔ انسپکٹر نے کہا، یہ خطرناک مجرم ہے،
تم نہیں جانتی یہ اب تک 2 لڑکیوں کو برباد کر چکا ہے، تیسری تم ہو۔ اس سے پہلے بھی نہ جانے اس نے کیا گل کھلائے ہیں۔ تم سامنے سے ہٹ جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر سینہ تانے کھڑی رہی۔ اجنبی اچانک بیٹھ گیا، منڈیر کے پیچھے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انسپکٹر نے چیخ کر کہا، تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکو گے، خیریت چاہتے ہو تو سامنے آ جاؤ۔ انسپکٹر کی دھمکی کا اثر نہ ہوا، وہ سامنے نہیں آیا۔ سمیرا یک بیک کہل لگانے لگی، انسپکٹر اب جتنی گولیاں چلانا چاہو چلاؤ، وہ جا چکا ہے، تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، وہ کہہ رہی تھی اور جھوم جھوم کر کہل لگا رہی تھی۔ انسپکٹر تھوڑی دیر تک اجنبی کو آوازیں دیتا رہا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ منڈیر پر چڑھ گیا، پھر لکڑی کے تختے پر چلتا ہوا دوسری چھت پر سمیرا کے پاس آ گیا۔ وہاں سمیرا کا ایک ہینڈ بیگ اور سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ بھاگنے کی مکمل تیاری تھی، مگر بھاگنے والا ساتھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں ریوالور لیے حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کھلی چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس اجنبی کے لیے کہیں چھپنے کی جگہ نہیں تھی، پھر بھی وہ نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا یا غائب ہو گیا تھا۔ اسی وقت چھت کے ایک دور افتادہ گوشے سے ایک سایہ اچھل کر منڈیر پر آیا۔ پھر اس سے پہلے کہ انسپکٹر کچھ سوچتا کچھ سمجھتا، اس نے پلٹ کر اپنی ریڈیم ڈائل جیسی آنکھوں سے اپنی سمی کو دیکھا، پھر چھلانگ لگا کر دوسری چھت پر چلا گیا، دوسری چھت سے تیسری چھت پر، اور پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انسپکٹر کا نظریہ بدل گیا۔ اجنبی اس کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہوا تھا، جسے عقل تسلیم نہیں کرتی۔ وہ واقعہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اجنبی کو منڈیر کے پیچھے چھپتے اور بلے کو اچھل کر منڈیر پر آتے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ اگر سمجھ میں آ جاتا تو وہ بلے کو کبھی اتنی آسانی سے بھاگنے نہ دیتا۔ بہرحال اب اسے محض ایک پاگل کی نہیں، سیاہ بلے کی بھی تلاش تھی۔ سمیرا کی ممی نے جو کہانی سنائی تھی وہ اپنی ہی آپ بیتی بن گئی تھی۔ 50 برس پہلے کا پراسرار اجنبی اس کی ننیال سے چلتا ہوا اس کی بیٹی کی خوابگاہ تک پہنچ گیا تھا۔ اب اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ ایک بلہ جوان لڑکی کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ سبھی کے دلوں پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے یہ سوچ کر کلیجہ کانپ جاتا تھا کہ وہ بلہ اچانک ہی کہیں سے آئے گا اور ان کی گردنوں پر سوار ہو کر سارا خون چوس لے گا۔ سمیرا پر کڑی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ اس کی خوابگاہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا جاتا تھا۔ دن کو گھر کی عورتیں اس کے ساتھ لگی رہتی تھیں، رات کو ایک لیڈی کانسٹیبل اس کی خوابگاہ میں جاگتی رہتی تھی۔ انسپکٹر کو یقین تھا کہ وہ بلہ اپنی سمی کے پاس ضرور آئے گا۔ سمیرا گھر والوں کی لان تان سننے کے باوجود اس کا انتظار کر رہی تھی اور اپنے اطراف اتنا سخت پہرا دیکھ کر اڑ رہی تھی۔ کبھی وہ اپنی ممی اور آنٹی سے لڑتی جھگڑتی تھی، کبھی لیڈی کانسٹیبل کو برا بھلا کہتی تھی اور کبھی کھانے کی پلیٹیں اٹھا کر پھینک دیتی تھی۔ ایک ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کی گئیں، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ وہ میاؤں میاؤں کرتی ہوئی ادھر سے ادھر جاتی تھی، بلی کی طرح کھانے کے برتن میں منہ ڈال کر کھاتی تھی۔ گھر والے سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ کہتی، ذرا ہاتھ لگا کر دیکھنا، اب میری دم نکلنے والی ہے، پھر میں پوری طرح سمی بن جاؤں گی۔ اس سے سبھی عاجز آ گئے تھے۔ ایک دن وہ دیوانہ وار بلے کو پکارتی ہوئی باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ واجد نے اسے پکڑ لیا، وہ اسے مارنے اور ناخنوں سے نوچنے کھسے اٹھنے لگی۔ اس کی ممی اور آنٹی نے بھی اسے پکڑنا چاہا، وہ ان پر بھی جھپٹنے اور پنجے مارنے لگی۔ بڑی دیر تک وہ ان سے لڑتی رہی، چیختی چلاتی رہی، پھر چکرا کر گر پڑی۔ واجد اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے گیا۔ ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا گیا، اس کے ڈیڈی وغیرہ کو بھی اطلاع دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر اس کا معائنہ کیا، ایک انجیکشن لگایا، کچھ دوائیاں لکھ کر دیں، پھر یہ خبر سنائی کہ سمیرا ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر ایک دھماکے کی طرح کانوں میں گونجی۔ ابھی تک سمیرا اور اجنبی کے تعلقات کا علم صرف گھر والوں کو تھا یا تھانے والوں کو۔ انسپکٹر نے کلیم احمد کو یقین دلایا تھا کہ وہ انہیں بدنامی سے بچائے گا، مگر اب وہ آنے جانے والے رشتہ داروں سے کنواری ماں کا پیٹ نہیں چھپا سکتے تھے۔ اس کی ممی نے مشورہ دیا کہ حمل ضائع کر دیا جائے۔
मगर सुमेरा अड़ गई कि मोहब्बत की निशानी को ज़ाया नहीं करेगी। माँ ने इसे मारा पीटा, बाप ने जहर खाकर मर जाने की धमकी दी। अगर वो सही दिमाग होती तो इस पर मारपीट और धमकियों का असर होता। शाम को लेडी कांस्टेबल और इंस्पेक्टर आए तो इन्हें भी पता चल गया कि सुमेरा के पाँव भारी हैं। हमल ज़ाया करना गैर कानूनी फ़ेल है, लिहाजा कानून ने भी सुमेरा की हिमायत की। अलबत्ता इन्हें मशवरा दिया कि बदनामी से बचने की खातिर वो कुछ अरसे के लिए ऐसी जगह चले जाएं जहां इन्हें कोई जानता ना हो। इंस्पेक्टर ने ये सोचकर मशवरा दिया था कि सुमेरा घर की चार दीवारी से बाहर निकलेगी तो वो बिल्ला या पागल अजनबी इससे ज़रूर मिलने की कोशिश करेगा। घर वालों ने भी सोचा कि इस माहौल से दूर आबो हवा की तब्दीली से सुमेरा के जहन पर अच्छा असर पड़ेगा और वो बदनामी से भी बचे रहेंगे। वो दूसरे ही दिन एक पहाड़ी मकाम की तरफ रवाना हो गए। ट्रेन के ज़रिए एक दिन और एक रात का सफ़र था। इंस्पेक्टर भी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर इनके साथ जा रहा था। सफ़र के दौरान बिल्ला नज़र नहीं आया। रात को वाजिद और इंस्पेक्टर स्टेशन पर उतर गए। वहाँ से टैक्सियों में बैठकर नसीराबाद पहुँच गए। इन्हें किसी हद तक इत्मीनान हो गया था कि बिल्ला सैकड़ों मील पीछे रह गया है, अब वो सुमेरा तक नहीं पहुँच सकेगा। वहाँ उन्होंने 8 माह के लिए एक कॉटेज किराए पर हासिल कर लिया। इंस्पेक्टर इन्हें कॉटेज में छोड़कर पुलिस स्टेशन गया। वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर से मुलाकात की और पागल अजनबी की फ़ाइल उसके सामने रखकर उसे तमाम तफसीलात बताने लगा। नसीराबाद का बूढ़ा इंस्पेक्टर रहमान अली ज़हीन और तजुर्बेकार था। इसने फ़ाइल का मुताला किया, अपने सामने बैठे हुए नौजवान इंस्पेक्टर की बातें सुनी, फिर सर हिलाकर कहने लगा, बाज़-औक़ात ऐसे वाक़ियात पेश आते हैं जिन्हें अक़ल तस्लीम नहीं करती। इस फ़ाइल के मुताले से पता चलता है कि वो 50 वर्ष से जवानी की उम्र गुजारता चला आ रहा है। फिर आपने भी उसे आदमी से बिल्ले के रूप में आते देखा है। आप इत्मीनान रखें, मैं इस लड़की की पूरी तरह हिफाजत करूँगा। एक बात और है, इंस्पेक्टर ने कहा, वो लड़की हामला है। हामला है? इंस्पेक्टर रहमान अली ने चौंक कर पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस होने वाले बच्चे का बाप वो बिल्ला या पागल अजनबी है? जी हाँ, पिछले 3 माह से इस बिल्ले के सिवा कोई दूसरा शख्स इस लड़की के करीब नहीं गया। हम नहीं जानते कि हकीकतन इसका वजूद इंसानी है या हैवानी, लेकिन ये यकीन से कहते हैं कि वो इसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। रहमान अली ने एक सिगरेट सुलगाया और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर सिगरेट के कश लेता हुआ सोचने लगा। फिर उसने सर हिलाकर कहा, अगर वो माँ बनने वाली है तो वो पागल ज़रूर इसके पास आएगा। आप इस शहर से जल्दी वापस चले जाएं, वो आपको पहचानता है। ऐसा ना हो कि वो बिदक कर वापस चला जाए। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ गया। दोनों बातें करते हुए बाहर आए। वे जीप में बैठकर कॉटेज पहुंच गए। रहमान अली ने कलीम अहमद से मुलाकात की, इसे यकीन दिलाया कि वो सुमेरा को बिल्ले के आसेब से बचा लेगा। फिर इसने मशवरा दिया कि सुमेरा पर से पाबंदियां उठा ली जाएं। वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोना चाहे तो कोई एतराज़ ना करे। अगर वो तन्हा तफरीह के लिए निकले तो कोई इसे ना रोके। पुलिस के आदमी सादा लिबास में इसकी हिफाजत करेंगे। दूसरे दिन इंस्पेक्टर वापस चला गया। रहमान अली ने एक मैटरनिटी होम में सुमेरा का नाम दर्ज कराया और लेडी डॉक्टर को समझा दिया कि ये एक पुलिस केस है, सुमेरा की अच्छी तरह देखभाल की जाए और पुलिस की तरफ से जो हिदायतें मिलें इन पर फ़ौरन अमल किया जाए। रहमान अली की बदौलत सुमेरा आज़ाद हो गई। वह हर रात अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती थी और रात गए तक बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर रोशनदान की जानिब देखती रहती थी। दिन को कॉटेज के बाहर जाती थी। कलीम अहमद और वाजिद इसका पीछा नहीं करते थे। वो तन्हा दूर तक ऊंचे नीचे रास्तों में भटकती रहती थी, लेकिन दूर दूर तक उसका पागल महबूब या कोई स्याह रंग का बिल्ला नज़र नहीं आता था। 2 माह गुजर गए। पहाड़ की चोटियों से बर्फ़ पिघलने लगी। मैदानी इलाकों से लोग गर्मियाँ गुजारने के लिए वहाँ आने लगे। नसीराबाद की रौनक बढ़ गई थी। हर रोज़ नए नए चेहरे नज़र आते थे। कॉटेजों, होटलों और तफरीहगाहों में रंगीन आंचल लहराते थे और सुरीले कहकहे गूंजते रहते थे।
لیکن سمیرا کے دل و دماغ پر اداسی مسلط تھی۔ وہاں سب آ رہے تھے، وہ نہیں آ رہا تھا۔ 2 ماہ اور گزر گئے۔ اب وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے لگی تھی، لیکن پیٹ چھپائے نہیں چھپتا تھا۔ وہ ایک نئے وجود کا بوجھ اٹھائے تھوڑی دور تک چلتی تھی اور تھک کر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک دن وہ اسی طرح ایک کاٹیج کے سامنے تھک کر بیٹھ گئی۔ اس کے ایک طرف کاٹیج تھا، دوسری طرف گہری کھائی تھی۔ وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سر کے بال شانے پر آ گئے تھے، گردن کی پشت ننگی ہو گئی تھی۔ وہ بلے کو یاد کر رہی تھی اور ایک ہاتھ سے گردن کی پشت کو سہلا رہی تھی۔ وہاں جو زخم تھا وہ بھر گیا تھا، مگر اس زخم کا نشان دور سے بھی نظر آتا تھا۔ تھوڑی دیر اسے اپنے پیچھے غراٹ سی سنائی دی، جیسے کوئی بلی غرا رہی ہو۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے غرا کر پوچھا، کون ہو تم؟ تمہاری گردن پر یہ نشان کیسا ہے؟ سمیرا نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، یہ پیار کی نشانی ہے۔ تم کون ہو؟ اپنا نام بتاؤ۔ میرا نام سمی ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ سمیرا اچھل کر کھڑی ہو گئی اور اچانک غرا کر بولی، تم جھوٹ بولتی ہو، میرا نام سمی ہے۔ جھوٹی ہو تم، تمہاری ماں، تمہارا باپ۔ سمی میرا نام ہے، صرف میں اس کی سمی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر پنجے مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ سمیرا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا، پھر دونوں ایک دوسرے سے الجھ گئیں، ایک دوسرے کو پنجے مارنے لگیں۔ ان کے لڑنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے 2 بلیاں ایک دوسرے پر جھپٹ رہی ہوں۔ وہ ایک دوسرے کے بال پکڑ کر جھٹکے دے رہی تھیں۔ اسی وقت سامنے کے ایک کاٹیج سے ایک بوڑھی عورت اور ایک جوان مرد دوڑتے ہوئے اور اس لڑکی کو پکارتے ہوئے آ گئے۔ ماں جبین، یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑ دو اسے، کیوں اس سے جھگڑا کر رہی ہو؟ نوجوان نے قریب آ کر ماں جبین کو پکڑ لیا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی، بھائی جان یہ جھوٹی ہے، اپنا نام سمی بتاتی ہے۔ شمشاد بیگم نے کہا، اس کا نام سمی ہوگا جبھی تو اپنا نام سمی بتا رہی ہے۔ یہ تمہاری طرح پاگل نہیں ہے، چلو کاٹیج میں جاؤ۔ اس کا بھائی اسے پکڑ کر کاٹیج پہ لے گیا۔ شمشاد بیگم نے سمیرا سے کہا، معاف کرنا بیٹی، یہ لڑکی کبھی کبھی بہک جاتی ہے، یوں ہی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی ہے۔ ڈاکٹر کے مشورے پر ہم آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے اسے یہاں لائے تھے۔ شمشاد بیگم بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن سمیرا نہیں سن رہی تھی۔ وہ ماں جبین کو کاٹیج کے برآمدے میں دیکھ رہی تھی۔ لڑائی کے دوران اس نے ماں جبین کے بالوں کو ایک بار زور سے جھٹکا دیا تھا، تب اس کی گردن ننگی ہو گئی تھی اور تب اس نے ایک تازہ زخم دیکھا تھا۔ سمیرا کو زخم کی پہچان تھی اور ماں جبین کی گردن کا زخم بتا رہا تھا کہ بلّا اس کے ساتھ پچھلی رات گزار کر گیا ہے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ غصہ اس بات کا تھا کہ بلے نے دوسری لڑکی کو سمی بنا لیا ہے اور اسے بھول گیا ہے۔ وہ شمشاد بیگم کو نظر انداز کر کے اپنے کاٹیج کی طرف چلی گئی۔ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، مگر سوکن کا وجود برداشت نہیں کرتی۔ اندھیرا ہوتے ہی وہ پھر ماں جبین کے کاٹیج کے قریب آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بلّا اس کی سوکن سے ملنے ضرور آئے گا، اور وہ آ گیا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ انسان کے روپ میں تھا اور کاٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سمیرا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سمی، تم یہاں؟ اس نے حیرانی سے کہا اور خوش ہو کر اپنا بازو پھیلاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ سمیرا پیچھے ہٹ کر بولی، بس مجھے ہاتھ نہ لگانا، تم ہرجائی ہو، تم نے مجھے بھلا کر اس کاٹیج والی کو اپنی سمی بنا لیا ہے۔ میں تمہیں نہیں بھلا سکتا، تم میری مجبوریوں کو سمجھو۔ وہاں تمہارے چاروں طرف اتنا سخت پہرا تھا کہ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا تھا، مگر میں تمہیں ہمیشہ یاد کرتا ہوں، تم سے ملنے کے لیے بے چین رہتا ہوں۔ یہ بے چینی اب وہ کاٹیج والی دور کر رہی ہے۔ تم تانے نہ دو، اس نے غرا کر کہا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تم عورت نہیں ہو، بلی ہو۔ بولو، تم بلی ہو، میری سمی ہو؟ ہاں، میں بلی ہوں، تمہاری سمی ہوں، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ سچ؟ اس نے خوش ہو کر پوچھا۔ ہاں، 3 ماہ کے بعد تمہاری محبت کی نشانی میری گود میں کھیلے گی۔ اجنبی کی آنکھیں خوشی سے کچھ اور زیادہ چمکنے لگیں۔ وہ محبت سے اسے سونگھنے لگا۔
تم واقعی سمی ہو، میری سمی ہی میرے بچوں کی ماں بن سکتی ہے۔ میرے دل میں تمہاری محبت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب میں تم سے ملنے آیا کروں گا، یہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ ہاں مگر تمہارے گھر والے جانتے ہیں۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو، میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سوتی ہوں، تم روشن دان سے آ سکتے ہو۔ اچھا میں آؤں گا، مگر یاد رکھو کہ تم بلی ہو اور مجھے دوسری بلی کے پاس جانے سے نہیں روکو گی، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ ابھی مجھ سے زیادہ اس بچے کو تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ اچھا میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گی، مگر تم میرے پاس روز آؤ گے نا؟ ہاں روز آیا کروں گا، تم میرے ہونے والے بچے کی ماں ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم جاؤ، میں آدھی رات کے بعد آؤں گا۔ وہ تھوڑی دور تک اسے چھوڑنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ 15 منٹ کے بعد رحمان علی کا اسسٹنٹ اس کے دفتر میں سمیرا کے متعلق رپورٹ سنا رہا تھا کہ وہ کہاں کہاں گئی اور کس سے ملتی رہی۔ ملنے والوں میں وہ پاگل اجنبی بھی تھا، جس کی تصویر اور مکمل ہسٹری ایک فائل کی صورت میں میز پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹ سنانے کے بعد کہا، جناب میں آپ کے حکم سے مجبور تھا، ورنہ وہ پاگل مجرم مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا، میں بڑی آسانی سے اسے گرفتار کر سکتا تھا۔ رحمان علی نے کہا، تم اسے گرفتار کرنے کے بعد کیا کرتے؟ جیل خانے یا پاگل خانے بھیج دیتے۔ پچھلے 50 برسوں میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے، وہ ہمیشہ فرار ہو جاتا ہے۔ تم اسے گرفتار کرو گے تو پھر یہی ہوگا، اور ہمیں اوپر سے کوئی ایسا حکم نہیں ملا ہے کہ ہم اسے شوٹ کر دیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا کام تمام ہو جائے، تبھی یہ برسوں پرانا قصہ تمام ہوگا۔ تو پھر آپ مجھے اجازت دیں، میں ایک ہی گولی میں قصہ تمام کر دوں گا۔ رحمان علی نے سر ہلا کر کہا، تمہارا نشانہ سچا ہے، لیکن نشانہ اگر چوک گیا تو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسے ایسی جگہ گھیرنا ہوگا جہاں سے وہ نکل نہ سکے، اور جہاں ہم اسے نہ ماریں وہ خود ہی موت کے منہ میں چلا جائے۔ اس کے اسسٹنٹ نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کیسے مرے گا؟ اس نے ایک سگریٹ سلگایا، پھر ایک کش لگا کر دھواں چھوڑتے ہوئے بولا، سمیرا اسے مارے گی۔ جس کمرے میں سمیرا کی زچگی ہوئی، اس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ میٹرنیٹی ہوم کی لیڈی ڈاکٹر بوکھلائی ہوئی تھی، اس نے وہاں کام کرنے والی آیاؤں کو اس کمرے میں جانے سے منع کر دیا تھا، اور وہ بڑی بے چینی سے انسپکٹر رحمان علی کا انتظار کر رہی تھی۔ رحمان علی لیڈی ڈاکٹر کا فون ریسیو کرنے کے 15 منٹ بعد ہی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ فون پر گھبرائی ہوئی تھیں؟ جی ہاں، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کیا آپ بتائیں گے کہ بچے کا باپ کون ہے؟ رحمان علی نے جواب دیا، باپ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ پولیس کیس ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی، مگر آپ یہ سوال کیوں کر رہی ہیں؟ جی میں کیا بتاؤں، آپ چل کر دیکھ لیجئے۔ وہ بچہ عجیب الخلقت ہے، سر بلی کا ہے اور دھڑ انسان کا۔ رحمان علی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بلا اور سمیرا، حیوان اور انسان، وہ اجنبی بلا بھی تھا اور انسان بھی، سمیرا عورت بھی تھی اور ذہنی طور سے بلی بھی، لہٰذا وہ بچہ دوغلی نسل کا ایک حیرت انگیز نمونہ تھا۔ رحمان علی نے پوچھا، وہ بچہ زندہ ہے؟ ہاں، جب میں نے اسے پالنے میں ڈالا تو وہ زندہ تھا، اب نہیں کہہ سکتی کیا پوزیشن ہے۔ اچھا میں جا کر دیکھتا ہوں، ضرورت ہوئی تو آپ کو بلا لوں گا۔ وہ سمیرا کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اس نے ریسٹ واچ کو دیکھا، رات کے 8 بجے تھے۔ وہ اجنبی اپنے بچے کے لیے کسی وقت بھی سمیرا کے پاس آ سکتا تھا۔ رحمان علی دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا۔ سمیرا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بیٹی تم نے مجھے پہچانا؟ میں ایک بار تمہارے کاٹیج میں آیا تھا، تمہارے ڈیڈی میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ سمیرا نے نفی میں سر ہلا کر کہا، مجھے یاد نہیں ہے، میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ رحمان علی نے پالنے کے پاس آ کر بچے کو دیکھا، آدھی بلی آدھا انسان۔ اس نے سمیرا سے پوچھا، یہ بچہ تمہیں پسند ہے؟ یہ میرا بچہ ہے اور آپ مجھ سے ہی میری پسند پوچھ رہے ہیں؟ یہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہاں، بچہ کیسا ہی ہو، ایک ماں اسے اپنی بہترین تخلیق سمجھتی ہے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بچے پر جھک گیا اور اسے چھو کر دیکھنے لگا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں خاموش تھیں۔
وہ ساکن اور سرد ہو چکا تھا۔ رحمان علی نے چور نظروں سے سمیرا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ممتا کا نور تھا۔ وہ فخر سے مسکرا رہی تھی کہ اس کے ڈیڈی کا ایک دوست اس کی تخلیق کو چھو کر دیکھ رہا ہے۔ رحمان علی نے اسے نہیں بتایا کہ بچہ مر چکا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ بہت حسین ہے۔ کیوں نہ ہو، حسین عورت کی تخلیق حسین ہوتی ہے۔ یہ نہایتی سکون سے سو رہا ہے۔ تم ابھی اسے پیار نہ کرنا، اسے ہاتھ لگاؤ گی تو نیند میں خلل پڑے گا۔ بچوں کو زیادہ سے زیادہ سونے کا موقع دینا چاہیے۔ اچھی بات ہے، وہ پالنے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جب تک یہ سوتا رہے گا میں اسے دور سے دیکھ کر خوش ہوتی رہوں گی۔ اتنے میں ایک لیڈی کانسٹیبل سادہ لباس میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا چاقو تھا۔ رحمان علی نے انجان بن کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں یہاں آیا کا کام کرتی ہوں، یہاں یہ چاقو رکھنے کے لیے آئی ہوں۔ اس چاقو کی کیا ضرورت ہے؟ رحمان علی نے پوچھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے جواب دیا، جناب یہ ایک قسم کا ٹوٹکا ہے۔ زچہ اور بچہ کے پاس لوہے کا ٹکڑا یا لوہے کی کوئی چیز رکھی جاتی ہے، اس سے ہزار بلائیں کٹ جاتی ہیں۔ اکثر عورتیں اپنے سرانے چاقو رکھتی ہیں۔ صدیوں سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ لوہا زچہ اور بچے کی حفاظت کرتا ہے اور بلاؤں کو قریب آنے سے روکتا ہے۔ رحمان علی نے سر ہلا کر کہا، ہاں مجھے یاد آیا، میری گھر والی بھی یہی کرتی ہے۔ بیٹی تم بھی یہ چاقو اپنے پاس رکھو، اللہ نے چاہا تو تمہارا یہ بچہ ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ سمیرا نے چاقو لے کر کہا، آپ لوگ کتنے اچھے ہیں، میرے بچے کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی یہ محبت اور یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ احسان کی کیا بات ہے، تم میری بیٹی ہو، تمہاری اس بچے کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب تم آرام کرو، میں جاتا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا۔ لیڈی کانسٹیبل نے سمیرا کو بتایا کہ چاقو تکیے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ سمیرا نے اسے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ لیڈی کانسٹیبل بھی باہر آ گئی اور دروازے کو باہر سے بند کرنے لگی۔ رحمان علی نے قریب آ کر کہا، تم اسی جگہ رہنا، اگر کمرے کے اندر کوئی ہنگامہ ہو تو کسی کو اندر جانے نہ دینا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں آیا۔ دوسری طرف سمیرا کا کمرہ تھا۔ دونوں کے درمیان ایک کھڑکی کھلتی تھی جو اس وقت مصلحتاً بند رکھی گئی تھی۔ رحمان علی نے جیب سے ریوالور نکال کر اسے چیک کیا، کمرے کی لائٹ آف کی اور اندھیرے میں چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ افسران اعلیٰ کی طرف سے اس پاگل کو گولی مارنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس لیے وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، صرف سمیرا کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ سمیرا کو بظاہر اس بلے سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے، مگر وہ بوڑھا کھرانٹ پولیس انسپکٹر بہت دور تک سوچنے، دیکھنے اور عمل کرنے کا عادی تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد دوسرے کمرے سے ہلکی سی کھرکھراہٹ سنائی دی۔ رحمان علی نے ہولے سے کھڑکی کی چٹکنی گرائی اور ایک پٹ کو ذرا سا کھول کر دیکھا۔ دوسرے کمرے کے روشن دان میں سیاہ بلّا نظر آ رہا تھا۔ سمیرا ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی تھی، تم آ گئے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہاں آؤ، دیکھو یہ ہمارا بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، مگر ابھی اسے پیار نہ کرنا، یہ ابھی سو رہا ہے۔ بلّا اپنی چمکیلی آنکھوں سے بچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سمیرا کے پاس آنے کی بجائے اچانک چھلانگ لگا کر پالنے پر آ گیا۔ پھر اس نے بچے کی گردن کو دانتوں سے دبوچ لیا۔ سمیرا نے چیخ کر کہا، کیا کرتے ہو، اسے دانتوں سے نہ پکڑو، تم انسان کیوں نہیں بنتے؟ میں آج تک تمہارے لیے بلی بنتی رہی، آج تم میرے بچے کے لیے انسان بنو، دانتوں سے نہ پکڑو، اسے ہاتھوں سے اٹھا کر سینے سے لگاؤ۔ یہ کہتے کہتے اس نے ایک چیخ ماری۔ بچے کی گردن سے لہو ٹپک رہا تھا۔ وہ بستر سے اچھل کر پالنے کے قریب آئی اور بلے کی گردن پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ بلے نے بچے کو چھوڑ کر اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو نوچنے کھسوٹنے لگے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، کمینے بزاد، اب میں سمجھ گئی کہ تو بچے کا انتظار کیوں کر رہا تھا۔ تو اپنی فطرت سے مجبور ہے، آخر ہے نا بلّا، اپنے ہی بچے کو کھانے والا۔ مگر اب میں تجھے اپنے بچے کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ تو میرا خون پیتا آیا ہے، مگر میرے بچے کا خون نہیں پی سکے گا۔ تو اپنی خیریت چاہتا ہے تو انسان کے روپ میں آ جا، انسان بن جا۔
लेकिन वो इंसान के रूप में नहीं आ रहा था। वो अपने बच्चे को खाने के लिए आया था और बिल्ला बनकर ही अपने फितरी तकाजे को पूरा कर सकता था। वो सुमेरा की तरफ से पलटकर फिर पालने पर आया। सुमेरा ने पलटकर तकिए के नीचे से इस खुले हुए चाकू को निकाल लिया। फिर बिजली किसी तेज़ी से घूमकर पालने के पास आई और पूरी कुव्वत से चाकू के चमकते हुए फल को उसके स्याह जिस्म में पेवस्त कर दिया। चाकू दूसरी बार उठा, दूसरी बार पेवस्त हुआ। चाकू एक लोहे का टुकड़ा, बरसों पुराना अकीदा, एक बिल्ले को काट रहा था। बिल्ला दम तोड़ते हुए नकाहत से गुर्रा रहा था, घूर कर सुमेरा को देख रहा था। फिर इसकी गर्दन ढलक गई और वह साकित हो गया। सुमेरा के हाथ से चाकू छूटकर गिर पड़ा। इसने अपने मुर्दा बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया और धाड़े मार मार कर रोने लगी। रहमान अली ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली। वहाँ से पलटकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर आया। बंद दरवाजे के पास लेडी डॉक्टर और दूसरी औरतें खड़ी हुई थीं। सुमेरा की चीखों पुकार सुनकर वो सब परेशान नजर आ रही थीं। रहमान अली ने रिवॉल्वर जेब में रखा और सिगरेट का पैकेट निकालते हुए कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप सब मेहरबानी करके यहाँ से चली जाएं। लेडी कांस्टेबल ने कहा, वो रो रही है, क्या मैं इसके पास जा सकती हूँ? थोड़ी देर बाद जाना, उसे जी भर के रो लेने दो। वो एक भटकी हुई महबूबा के आंसू नहीं हैं। वो अपने आशिक के लिए नहीं रो रही है। वो एक माँ है और अपने बच्चे की मौत पर आंसू बहा रही है। ये कहकर वो बूढ़ा खुर्राट पुलिस इंस्पेक्टर सिगरेट सुलगाने लगा।